अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं नॉवेल दिया जहरा का नॉवेल मैं तेरी आदत का मारा। महा अपनी गाड़ी के साथ लग गई। उसका दिल किया कि काश वो यहाँ से गायब हो जाए। देखो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, वहाँ मेरा बैग है। तुम्हें पैसे चाहिए? महा घबराते हुए गाड़ी में घुसती जा रही थी। इतनी सर्दी में भी इसके पसीने छूट रहे थे जब अलेक्जेंडर उसके करीब आकर खड़ा हो गया, इतना कि उनमें बस 1 इंच का फासला रह गया था। महा ने जोर से आंखें मींची और उसके डरे सहमे चेहरे को देख रहा था। महा, जमशेद खान, तुम्हारी बर्बादी चाहिए मुझे। उसके ठंडे पड़ते गुलाबी लबों पर अंगूठा फेरते बोला तो महा के वजूद में करंट सा दौड़ गया। आज तक किसी नामहरम ने उसे छुआ नहीं था और मुकाबिल ने आज तक किसी लड़की को, लेकिन वो अजियत देना चाहता था। महा जमशेद को तभी अपने खतरनाक इरादों से उसे आगाह कर किया था। मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, यू बास्टर्ड। न जाने महा में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो जोर से चिल्लाई। उसकी हाथ झटका जिस पर उसकी आंखों में उभरती चमक एक होलनाक वहशत में बदल गई। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। महा को देखते ही वो सर्द सपाट आवाज़ में बोला। महा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। अपने उस कमिश्नर को बता देना अलेक्जेंडर आया था, उसने नीम बेहोश खान बाबा को शीशे के पार देखते कहा, जो उठने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने डैशबोर्ड से गन उठाकर उस पर फायर करना चाहा था, लेकिन अलेक्जेंडर ने बहुत बेरहमी से उनके हाथ पर फायर किया कि महा सिजदा रह गई। उसके चेहरे पे एक साया सा लहराया था। वो फौरन वहाँ से भागने को कदम बढ़ाने लगी जब इतनी ही तेज़ी से अलेक्जेंडर ने उसका हाथ दबोचा और उसे झटके से अपनी जानिब खींचा था। महा लहराती उसके जानिब खींचती चली गई। ने आंखों में वहशत अलेक्जेंडर ने आंखों में वहशत लिए उसकी मखसूस नस दबाई और महा जमशेद खान को अपने सामने मौजूद वो शख्स धुंध की नज़र होते मालूम हुआ। वो जल्द ही उसकी बाजुओं में झूल गई। अलेक्जेंडर ने उसे उठाते गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठ गया। मेरा इंतकाम तुम पूरा करोगी महा खान। तुम्हारी बर्बादी ही मेरा इंतकाम होगा। तुम तड़पोगी तो वो सब तड़पेंगे। वो लफ्ज़ नहीं, अंगारे उगल रहा था जिसकी जद में वो महा खान के वजूद को जला देना चाहता था। उसकी आंखें इस वक्त बर्बादी का एक अलग ही मंजर पेश कर रही थीं। कोई जवाब देगा? क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? महा दरवाज़ा बजाते बोली थी। खौफ आंखों में फैलता अब आंखों में सरायत करने लगा था। बाहर वो शख्स सिगार लबों में दबाए सर तासुरात चेहरे पे सजाए बैठा था। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मेरे पापा कमिश्नर है। मैं 2 मिनट में तुम्हें गायब करवा दूंगी। महा दरवाज़ा अपनी पूरी ताकत से बजाते बोली। वो पिछले आधे घंटे से दरवाज़ा पीट रही थी, मगर मजाल थी बाहर से कोई भी आवाज़ उसे सुनाई दे जाती। कोई है क्या? सुनाई दे रहा है? बहरे हो गए हो? महा ज़ोर से दरवाजे को ठोकर मारते बोली, फिर साइड पर जाते उस कमरे में रखे बेड पर बैठ गई। 10 मिनट ही गुजरे जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर महा ने सर उठा के सामने देखा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों लाए हो मुझे? महा बेड से उठते बोली। बहुत हिम्मत से खड़ी थी, क्योंकि अगर वो कमज़ोर पड़ती तो न जाने सामने वाला शख्स क्या करता उसके साथ। मैं कौन हूँ तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ ये तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए। महा ने देखा उसके चेहरे पर अब निकाब नहीं था, लेकिन उसके सर पे अब भी हेड था जो उसके आधे चेहरे को कवर कर रहा था। महा खान ने उसके स्याह होंठ देखे थे। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, जाने दो मुझे। महा बेखौफी से बोली और आगे को बढ़ी जब मुकाबिल ने सख्ती से उसके कलाई दबोचे उसे अपने रूबरू किया। मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, समझी तुम? आइंदा इस लहजे में मुझसे बात मत करना, वरना मैं ऐसी बला हूँ कि मुझे गायब करने के लिए तुम्हारी 7 नस्लें भी कम हैं। अपने उस बाप की धमकी दोबारा मुझे मत देना। उसकी कलाई पे गिरफ्त मज़ीद सख्त करते ठंडे ठार लहजे में बोला। महा का दिल दहल कर रह गया। हाथ छोड़ो मेरा। महा उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने को मचल रही थी। अब उसे खौफ महसूस होने लगा था सामने खड़े शख्स से।
بربادی مبارک، وہ اس کی جانب جھکتے مہا کی خوف سے تر آنکھوں میں دیکھتے بولا، پھر گردن پیچھے کو ڈھلکا کے کہا لگایا۔ مہا کا رواں رواں کانپ اٹھا تھا۔ کیسا سنکی انسان تھا وہ! دیکھو چاروں دیکھو چھوڑو مجھے، مہا اٹکتے لہجے میں بولی، جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اپنے اس باپ کا ڈرامہ مت دینا آئندہ مجھے۔ اس کا ہاتھ چھوڑتے وہ اپنا ہاتھ اپنی بلیک شرٹ کی بٹنوں تک لے جاتے انہیں کھولنے لگا تھا۔ مہا نے حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے اس کی بے باکی سے کیے گئے عمل کو دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مہا کے جسم پر خوف سے سنسنی دوڑ گئی، وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی، جبکہ شرٹ اتارتے وہ دور اچھال گیا۔ تمہاری بربادی کی شروعات! طنزیہ ہنستے وہ مہا کو بہت کچھ باور کرا گیا تھا، اس کے لہجے میں کہیں سے بھی مذاق کی رمق نہ تھی۔ مہا کے ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی۔ تم جو کوئی بھی ہو، جو چاہتے ہو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ مہا کے لیے یہ خیال ہی سوہانے روح تھا کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ اکیلے اس کے کمرے میں ہے، کجا سامنے کھڑے نامحرم کے خیالات۔ تم روکو گی مجھے؟ الیگزینڈر کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ مہا پیچھے جاتی، اب بیڈ پہ گرنے کے انداز میں بیٹھی، اس کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا تھا، ٹانگیں شل ہونے لگیں۔ دیکھو ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں، پلیز مجھے جانے دو، مجھے۔ کچھ دیر پہلے کی ساڑی اکڑ ہوا ہوئی۔ مہا روتے ہوئے سسکی تھی، کیونکہ سامنے کھڑے شخص کے ارادے کہیں سے نیک نہیں تھے۔ تم کوئی رشتہ بنانا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ اس کے چہرے کے نزدیک جھکتے بولا۔ مہا سسکی، نفی میں سر ہلا گئی۔ الیگزینڈر نے انگلی کی پور سے احتیاط سے اس کے آنسو چنے، بغیر اس کے چہرے کو ہاتھ لگائے۔ میں تو ایسا ہی کروں گا، تمہاری بربادی ہی صفیہ خان کی بربادی ہوگی۔ جب تم رسوا ہوگی تب ان لوگوں کو کسی دوسرے کی عزتوں کا خیال آئے گا۔ مہا کا چہرہ اب کی بار سختی سے دبوچے وہ سرد آواز میں غرایا، اس کی شرربار نظریں مہا کے سرخ پڑتے چہرے پر تھیں۔ نو پلیز! مہا نفی میں سر ہلاتے سسکی۔ اسے اس سنکی انسان کی انگلیاں اپنے چہرے میں دھستی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ الیگزینڈر ضبط کے مارے جبڑے بیچ گیا۔ کب کسی لڑکی کے ساتھ ایسی غلاظت بھری باتیں کی تھی، یا یوں قریب آیا تھا، تبھی سینے میں آگ سی بھڑکنے لگی۔ ایسے مت کرو میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی۔ مجھے نکاح چھوڑ بنا سب کر کے۔ مہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ نہیں جانتی وہ کیا بول رہی تھی، لیکن اس وقت اپنی عزت بچانے کو اسے یہی بہتر لگا۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ ہاں ہاں، تم سے شادی تاکہ یہ سب تمہاری رسوائی میں نہ بدلے۔ میں صرف تم سے انتقام لوں گا مہا جمشید خان، ایسا انتقام کہ رفتہ رفتہ تم تڑپ کر مر جاؤ گی، اور ساتھ میں تمہاری وہ ماں بھی۔ کیسا لگے گا تمہیں جب ایک نامحرم تمہیں چھوئے گا؟ وہ مہا کے چہرے کو جھٹکتے کہا لگا کر ہنسا، یا شاید وہ خود کو یہ باور کرانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والا ہے۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، وہ روتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکی، جبکہ الیگزینڈر نے حد سے زیادہ غصے میں دانت کچکچاتے اس کے بال جکڑے۔ ایسے ہی تڑپ رہا تھا میں 11 سال پہلے، لیکن انہیں رحم نہیں آیا مجھ پر۔ میں کیوں تم پر رحم کروں؟ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولا۔ یہ بھی شکر تھا مہا جیسی نازک دل لڑکی نے اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نہیں دیکھی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان پلوں کو یاد کرتے نمی پھیل گئی۔ اس کی گرفت مہا کے بالوں پہ سخت تر ہوتی گئی۔ نو مہا اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے اپنے بالوں پر بڑھتی اس کی سختی گرفت چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک کرراہ نکلی، اور پھر کئی سسکیاں۔ پلیز مت کرو تمہاری ماں بہن کا واسطہ، میری عزت میرے لیے سب کچھ ہے، مہا روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے جب الیگزینڈر کی گرفت اس کے بالوں پہ ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹا تھا مہا کی باتیں سنتے۔ مہا جمشید خان! وہ مہا کا نام پکارتے شدت سے زیادہ آواز میں چیخا، اور پھر اس نے اس فل بلیک تھیم روم کو تباہ و برباد کر دیا، ہر چیز زمین پر پٹخ ڈالی۔ مہا کانوں پہ ہاتھ رکھے خوف سے کانپنے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں، اور یاد رکھنا میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، جس سے چھٹکارا تمہیں تمہاری موت پر ملے گا۔ خبردار اگر کسی کو بتایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گیٹ لاسٹ!
وہ शोला बार नजरें महा के सिसकते वजूद पर डाले बोला और सर पकड़े वॉशरूम में बंद हो गया। पीछे महा बामुश्किल रोते सिसकते वहां से उठी थी। कदमों से जैसे जान निकल गई थी। वो उस घर से बाहर निकली तो बाहर खान बाबा खड़े थे। वो रोते हुए आगे बढ़ी। खान बाबा, किसी को मत बताना जो कुछ भी हुआ है। महा रोते हुए गाड़ी में बैठ गई। खान बाबा भी गाड़ी में बैठ गए। उनके हाथ और बाजू पे पट्टी थी। वो दूसरे हाथ से गाड़ी ड्राइव करने लगे। उनके चेहरे पे सख्ती थी। मुझे धमकी दी गई है बेटा कि वो मेरे ख़ानदान को मार देंगे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। खान बाबा सामने सड़क पे नजरें जमाए बोले। महा मुंह पे हाथ रखे सिसकी। इन चंद घंटों ने महा का पोर पोर खौफ से लबरेज कर दिया था, जैसे वो एक अंधेरी नगरी में अकेले चल आई हो। नहीं, आप मत बताना, वो मार देगा, प्लीज़ आप वादा करें। महा सिसकी। उसकी टांगें अब भी बहुत बुरी तरह काँप रही थीं। खान बाबा ने अफसोस और यासियत से सर को धीरे से इस्बात में हिलाया। वो सुबह ही निकली थी और अब दोपहर का 1 बज रहा था और वो घर जा रही थी। रोते हुए उसकी आंखें और नाक सुर्ख हो रहे थे। पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आवाज़ में वो वहशत महसूस हुई थी। वहाँ जमशेद खान के हवास खोने लगे थे उसे सुनकर। गाड़ी घर के आगे रुकी तो वो अपना टूट फूट का शिकार होता वजूद संभाले गाड़ी से बाहर निकल आई। एक गहरी सांस भरी, आंखें साफ की और अंदर की जानब भाग गई। टांगें कांपती चलने से इनकार कर रही थी। वो तेज़ी से अंदर जाती, बगैर किसी की परवाह किए अपने रूम में बंद होती, बेड पे गिरते, मुंह पे हाथ रखे रोने लगी। वो बहुत डर चुकी थी उस शख्स से जिसका आधा चेहरा वो देख चुकी थी। उसके सयालब और उनसे निकलते दहशत ज़दा लफ्ज़ों ने माहा की रूह फना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कल रात से आरजू खान उस रूम में थी और अब दोपहर से शाम हो रही थी। दानियाल घर में ही था, मगर मजाल है जो उसे ज़रा सा भी तरस आ जाता कि वो रात से वहाँ कैसे रह रही होगी बग़ैर कुछ खाए पिए। कोई है, बचाओ। आरजू खान की चीखती आवाज़ स्टोर के पास से गुजरते वजूद को सुनाई दी थी। वो कान लपेटे गुजरने लगा था। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। आरजू दरवाजे के साथ लगी थी। अब वहाँ रात के मुकाबले कदरे रोशनी ज़्यादा थी। आरजू ने आस पास देखा। जहाँ 2 से 4 चूहे उसे खुद को ही तकते मिल रहे थे, वो आंखें फाड़े ने देखने लगी। झट से घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि वो बचपन से चूहों से डरती थी। उसे फोबिया था उनका, और अब तो आरजू को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। उन्हें यहाँ से वहाँ जाते देख वो अब आहिस्ता आहिस्ता चूहों की तादाद बढ़ते 6 से 7 हो गई। बचाओ प्लीज़। खौफ के अंसर से आरजू की आंखें फैल गईं। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। बचाओ प्लीज़। आरजू चूहों को अपनी तरफ बढ़ता देख खौफ से चीखी थी। उसे लगा वो वापस से मौत के करीब खड़ी है। उसे चूहे दानियाल खान से ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर रहे थे। दानियाल, वो अपनी पूरी ताकत में चीखी। वो ज़मीन पर बैठती चली गई। आंसू उसकी आंखों से बहते ज़मीन पर गिरने लगे थे। खौफ से उसकी सांसें जैसे घुटने लगी थी। आरजू खान के आगे पल में दुनिया घूम गई। मम्मा, वो बुलंद आवाज़ में चीखी। ये उसकी आखिरी चीख थी जो इतनी बुलंद थी कि हॉल में बैठे तमाम नफूस ने सुनी और बाहर की जानिब भागे। दानियाल ने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो वो सामने ज़मीन बोस हुई पड़ी थी। उसके चेहरे पे खौफ था। उसकी बुलंद चीखें सुनकर चूहे दूर कोनों में चले गए थे। रुखसार बेगम ने एक चूहे को देखा तो वो सारा मामला समझ गई। आरजू, वो आंखों में नमी लिए अपनी बेटी की तरफ बढ़ी। उनका दिल कट के रह गया उसकी ऐसी हालत देख के, जबकि दानियाल सफ़ीर खान अब खुद हैरान परेशान था। वो भूल कैसे गया था उसका चूहों से खौफ। दानियाल, रुखसार बेगम ने नम आंखों से पलट कर उसे देखा। वो लब पीछे आगे बढ़ा और आरजू के नीम बेहोश वजूद को बाजू में भरते वहाँ से बाहर निकल गया था। उसके पीछे सब लोग जा रहे थे। उसने आरजू को उसके कमरे में ले जाते बेड पर लिटाया और नीम बेहोशी में भी नफ़ी में सर हिला रही थी। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। डॉक्टर को कॉल करो, सफ़ीर खान ने मिराज को इशारा किया था। आयशा और रुखसार बेगम उसके पास बैठी थी, जबकि सफ़िया बेगम और नूर किचन की जानिब लपकी थी। कुछ देर में लेडी डॉक्टर आती। अब आरजू का चेकअप करने लगी। बहुत डर गई है शायद। ये इनका बीपी भी बहुत बुरी तरह लो है। शदीद किस्म का झटका लगा है उन्हें। आप प्लीज़ इनका ख्याल रखें, वरना इनके हार्ट पर प्रेशर भी बन सकता है, जिससे ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर कुछ ज़रूरी हिदायत देती। मेडिसिन लिखकर रुखसार बेगम को थमाए
چلی گئیں۔ وہاں گھر کے تمام افراد تھے سوائے ماہا، جمشید صاحب اور شہیر صاحب کے۔ ماما ماما، آرزو ہوش میں آتے ہی چیخی اور پھر ماں کو قریب پاتے وہ ان سے لپٹ گئی۔ دانیال لب بیچے کھڑا تھا اور باقی سب ڈاکٹر کی باتیں سنتے دانیال کو بری طرح گھور رہے تھے۔ یہ جوس پلاؤ، اسے اچھا لگے گا، نور بیگم نے افسوس سے بیٹے کو دیکھتے پھر رخسار بیگم کو جوس کا گلاس تھمایا تھا، جسے آرزو نے تھوڑا سا پی کے واپس کر دیا۔ وہ اب سہمی نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے کو پلٹا جب سفیر صاحب نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو دانیال، وہ کرخت لہجے میں بولے، تو دانیال وہیں رک گیا۔ یہ حرکت کیا تھی تمہاری؟ ہاں، ایسی سزا دیتا ہے کوئی؟ تمیز کھو چکے ہو تو معافی مانگو فوراً آرزو سے، وہ روبدار لہجے میں بولے۔ دانیال نے مٹھیاں بیچے رخسار بیگم کے ساتھ لگی آرزو کو دیکھا۔ بٹ ڈیڈ، وہ ابھی کچھ بولتا کہ سفیر صاحب نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اگر نہیں چاہتے کہ معدہ تمہاری مرمت کر دوں تو فوراً معافی مانگو آرزو سے، سفیر صاحب پھر سے کرخت لہجے میں بولے۔ آرزو خان ہوش سنبھالے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آرزو خان کی آنکھوں سے خوف جانے لگا، اب وہاں چمک پیدا ہونے لگی تھی۔ سوری، دوسری جانب چہرہ کرتے مدھم مگر سخت آواز میں بولا۔ تمیز سے معافی مانگو دانیال، سفیر صاحب پھر سے بولے۔ دانیال نے نظریں آرزو خان کے وجود پہ ڈالیں۔ معافی چاہتا ہوں آرزو خان، وہ آخر میں اس کا نام چبا چبا کر ادا کر گیا۔ ایسا پہلی دفعہ تھا دانیال سفیر خان نے کسی لڑکی سے معافی مانگی تھی۔ نہ جانے اب ایسی کون کون سی چیزیں پہلی دفعہ ہونی تھی جن کا تصور اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ آرزو کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے وہ کسی کے دیکھنے سے پہلے چھپا گئی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے خوف کے زیر اثر تھی۔ وہ جتنے مرضی بڑے خوف سے گزر جاتی، لیکن جو مزہ دانیال سفیر خان کی بے عزتی کے وقت آتا تھا وہ کیسے اس مزے کو مس کر دیتی۔ کوئی بات نہیں دانیال، آپ آئندہ خیال رکھیے، ایسا ہو جاتا ہے، میں نے معاف کیا آپ کو۔ آرزو اب بھی ماں کے ساتھ لگی بولی۔ اس کی چاشنی گلے لہجے میں دانیال کو بس زہر ہی گھلا لگ رہا تھا۔ سب نے آرزو کا جواب سنتے دانیال کو افسوس اور شرمندگی سے دیکھا۔ وہ مٹھیاں بیچے وہاں سے نکل گیا۔ آرزو، تم بھی تھوڑا ذرا تمیز سے رہا کرو، بڑا ہے وہ تم سے، وہ بہت خاص بھی تمہارے لیے۔ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگ وہاں سے جانے لگے تو رخسار بیگم اسے آرام کرنے کا بول وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، جس پہ آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا۔ ماما، مجھے لگتا ہے آپ میری ماں نہیں ہیں، آرزو منہ بسورے بولی۔ اس کی بات سنتے رخسار بیگم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آرزو، تمیز سے بات کرو، صبح صحیح کرتا ہے دانیال تمہارے ساتھ، نہ جانے آگے کیا کرو گی اس بیچارے کے ساتھ۔ رخسار بیگم پہلے تو اسے سناتی پھر آخری بات میں منہ میں بڑبڑاتی اس کے روم سے چلی گئی، کیونکہ وہ سر پہ کمفرٹر اوڑھے چلی تھی۔ ابھی میں اپنی انسلٹ بھولی نہیں ہوں دانیال، سفیر خان یاد رکھو گے تم آرزو خان کو ساری زندگی، ایسا بدلہ لوں گی۔ آرزو ارادے باندھتی جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ویسے بھی اس اندھیرے سٹور میں تو وہ چین سے سو نہیں پائی تھی۔ شادی کی شاپنگ ہونے لگی ہے اور دلہن اداس بیٹھی ہے۔ وہ اس وقت لان میں ایک درخت کے پاس بیٹھی تھی جب معراج نے اس کے قریب آتے بولا۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ معراج، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے آرزو کی، جب اسے آغا جی کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ نہ جانے کیا کرے گی۔ عائشہ فکر مندی سے اٹھتے بولی۔ رات کے پہر وہ دونوں تنہا وہاں تھے۔ معراج نے مسکراتے ایک نظر آسمان پہ چمکتے چاند کو دیکھا، پھر عائشہ کے فکر مند چہرے کو۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیئر وائفی، دانیال سب سنبھال لے گا، میں اسے جانتا ہوں، وہ آرزو کا بہت خیال رکھے گا۔ عائشہ کے کندھوں سے آگے آتے بالوں کو پیچھے کرتے وہ مسکرا کر بولا۔ عائشہ کو اپنی گردن پر اس کی سرد سی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو وہ جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عائشہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن فی الحال معراج کی خود پہ جمی نظروں کی وجہ سے وہ بس اتنا ہی بولی۔ معراج نے لب دباتے اسے دیکھا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ میری فکر کریں، کیونکہ تائی امی اور امی نے مجھے آپ کو دیکھنے سے منع کر دیا ہے، معراج منہ بنائے بولا۔ اس کی بات سنتے عائشہ نے پرسوچ انداز اپنایا۔ اچھا، مجھے آپ کو کچھ دینا تھا، آنکھیں بند کریں، عائشہ ہاتھ پیچھے باندھے بولی۔ معراج نے آنکھوں میں چمک لیے فوراً آنکھیں بند کی۔ اگر امی اور تائی امی نے کہا ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں،
اب مجھے مت دیکھنا، میرا پردہ ہے۔ عائشہ وہاں سے بھاگتے ہانک لگاتی بولی۔ معراج نے جھٹ سے آنکھیں کھولے اس کے دروازے کے پاس کھڑے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ جو میں سوچ رہا تھا وہ تو دے دو یار، معراج چمکتی آنکھوں سے بولا۔ عائشہ کے چہرے پہ گلال بکھرا، اسے منہ چڑھاتے وہاں سے اندر کی جانب بھاگ گئی، جبکہ معراج نے اس کی پشت کو اس کے کمرے میں کہیں گم ہوتے دیکھا۔ وہ سکون آمیز نظروں سے اس کے کمرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں عائشہ نے اب ایک نظر اس کو دیکھتے شرماتے دروازہ بند کر لیا۔ معراج ترچھاری سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ تم دانیال کے کمرے سے آ رہی ہو نا؟ لیزے نے اسے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا، جس پر آرزو نے فوراً ہاتھ پیچھے لے جاتے ہاتھ میں پگڑی چیز چھپائی۔ کب؟ وہ سر کو نفی میں ہلاتے پوچھنے والے انداز میں بولی، جس پہ لیزے نے بھویں بیچی۔ ابھی میں نے دیکھا، اس طرف سے آ رہی تھی۔ لیزے نے ہاتھ کے اشارے سے دانیال کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اف لیزے بھابی، وہاں معراج کا بھی کمرہ ہے، میں وہاں گئی تھی انہیں دیکھنے۔ آرزو منہ بناتے بولی تو لیزے نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اسے اب بھی آرزو پہ یقین نہیں تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اب یار وہاں میں عائشہ کا پیغام دینے گئی تھی، اب وہ سیکرٹ ہے، روایتی بھابھیوں کی طرح پوچھنے مت لگ جانا۔ آرزو جان بوجھ کر جان چھڑانے کو بولی تھی۔ اس کی بات سنتے لیزے نے اسے گھورا۔ کیا مطلب تمہارا آرزو؟ بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، رکو ابھی میں چھوٹی امی کو بتاتی ہوں۔ لیزے پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے آرزو نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے جانے کا اشارہ کیا۔ اب ریونج شروع ہوگا۔ ہائے میں بہت بے چین ہوں، بس ایک بار تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ آرزو لب دبائے بولی، اس کے چہرے پہ چمک سے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے جا کر ہال میں ٹک گئی۔ موم مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرنا۔ دانیال عجلت میں گھر میں داخل ہوتے نور بیگم کو سرسری سا دیکھتے گویا ہوا، اور آرزو کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ابھر گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اتنی جلدی اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ دانیال روم میں جاتا الماری سے اپنے کپڑے نکال فریش ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود پہ پرفیوم چھڑکا، بیڈ کی جانب بڑھ گیا، لیکن اچانک ہی اس کے ساتھ وہ ہوا جس کی توقع اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ موم موم، وہ اٹکتے لہجے میں بولا، کیونکہ چھینکوں کا طوفان سا تھا جو اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ ماتھے پہ 3 بل سجائے کمرے سے باہر نکلتے بولا، اب بھی چھینکیں آ رہی تھی، اور آرزو کا دل کر رہا تھا کہے لگا کر اس کی حالت پہ ہنسے۔ کیا ہوا دانیال؟ دانیال کی سرخ پڑتی ناک اور آنکھوں سے بہتے پانی کو دیکھتے نور بیگم فکر مندی سے بولی، اچھی فیروزہ۔ وہ چیخا، اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ فیروزہ پل میں وہاں حاضر ہوئی۔ اچھی مام، کس نے میرے کپڑوں پہ للی کا عرق چھڑکا؟ وہ ناک اور چہرے پر ہاتھ رکھتے چیختے ہوئے بولا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اور سیڑھیاں اترتی لیزے نے آرزو کو گھورا۔ اچھی کس نے کی یہ؟ وہ دھاڑا، لیکن چھینکیں تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آرزو سکون سے بیٹھی اس کی آنکھوں سے نکلتا پانی دیکھ مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ دانیال نے غصے سے فیروزہ کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا چھوٹے صاحب، فیروزہ ڈرتے ہوئے بولی، کیونکہ دانیال کی نیلی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑ رہے تھے، اور اس کے ماتھے پہ وہی ازلی 3 بل۔ کیوں رکھا ہے تمہیں؟ اچھی کسی کام کی نہیں ہو تم، دوبارہ اس گھر میں نظر نہ آنا۔ وہ سخت غصے میں بمشکل بولا، اس کا پورا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ آرزو چہرے پہ ہاتھ جما گئی۔ نیچے آتی لیزے اس کے پاس پہنچی اور اسے چٹکی کاٹی تھی۔ آرزو نے گھور کر اسے دیکھا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں چھوٹے صاحب، ایسا نہ کریں، میری مجبوری ہے، میرے گھر میں بہت مسائل ہیں، میں تو اچھے سے دھو کر آپ کے کپڑے رکھے تھے، مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا۔ زور و شور سے چیختے دانیال کو دیکھتے وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دانیال نے ہاتھ کھڑا کرتے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ فیروزہ کی آنکھوں سے پانی ہی بہہ گیا، تو نور بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اب آرزو خان کو لگا جیسے اس کے مذاق کی زد میں کوئی بے قصور آ گیا ہو، اور اپنے مزے کے لیے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ میں نے کیا ہے۔ آرزو خان لب دبائے بولی۔ نور بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، اور دانیال نے لب بیچے تھے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل پیش آئی تھی۔ یوں بد دماغ لڑکی، وہ دانت پیستے بولا، پھر منہ پہ ہاتھ رکھتے چیختے وہ باہر نکل گیا۔
وہ گاڑی میں جا کر بیٹھا تاکہ ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آتا۔ شروع سے اسے للی سے الرجی تھی اور آرزو نے اس کا عرق منگوا کر اس کی الماری میں رکھے ہر کپڑے پہ چھڑک دیا تھا۔ اپنی کارستانی پر وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی پکڑی جائے گی۔ اگر دانیال فیروزہ کو نکالنے کی بات نہ کرتا تو آرزو کبھی نہ مانتی۔ آرزو بیٹا، آپ کو پتہ ہے نا دانیال کو الرجی ہے اس سے۔ خیر اب حساب برابر ہو گیا ہوگا، اب مجھ سے شکایت مت کرنا کہ میں تمہیں نہیں بچاؤں گی، نور بیگم ہاتھ کھڑے کرتے بولی۔ آرزو نے معصوم سی شکل بنا کر اسے دیکھا۔ بڑی امی پلیز، وہ ان کے پاس جاتی ان کے گرد بازو پھیلائے بولی۔ نور بیگم نے افسوس سے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ اچھا جاؤ کمرے میں چلی جاؤ، باہر مت نکلنا اب۔ نور بیگم اس کے سے الگ ہوتے بولی تو وہ ان کے گال پہ بوسہ دیتے اندر اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ لیزے نے افسوس سے سر ہلایا۔ امی دانیال نہیں بخشے گا اسے، لیزے نے فکر مندی سے کہا تو نور بیگم کندھے اچکا گئی۔ وہ دونوں ہی وہاں سے چلی گئی تھیں، لیکن لیزے کی بات بھی سچ تھی، دانیال آرزو کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ شام کا وقت تھا اور آرزو کمفرٹر تانے سب کچھ بھلائے سونے میں مگن تھی، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، جیسے اسے کسی کا سامنا کرنا ہی نہ ہو۔ ویسے بھی آرزو خان کو نیند بہت پیاری تھی، بقول اس کے نیند ہے تو جہان ہے، مزے سے خواب خرگوش کے مزے لیتی۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سو رہی تھی، جیسے کوئی بہت ہی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہو۔ سیلاب آ گیا بچاؤ مجھے۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، گہرے گہرے سانس لیتے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خود پر نظر ڈالی۔ کمفرٹر بھیگ چکا تھا، شکر تھا اس کے کپڑے اتنے نہیں گیلے ہوئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کے ادھر ادھر خوف سے آنکھیں پھیلائیں، گلاس ہاتھ میں پکڑے دانیال کو دیکھنے لگی، جو سرخ ناک اور سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ہائے منحوس ماری آرزو، دروازہ کیسے لگانا بھول گئی تو، کالا منہ تیرے نیلے پیر۔ وہ سامنے کھڑے دانیال کو دیکھتے دل میں سوچ کر رہ گئی۔ دانیال، ٹکڑوں میں اس کا نام ادا کرتے وہ بیٹھ کے دوسری سائڈ سے جیسے ہی اترنے لگی، دانیال نے پھرتی سے اس کا بازو دبوچا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کو تکلیف دینے کا، اسے کھینچتے وہ جھٹکے سے بیٹھ سے اتار گیا۔ آرزو نے اپنی بازو پر اس کی چپتی سلگتی انگلیاں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ دانیال وہ آرزو سے کچھ بولا ہی نہ گیا، وہ جبڑے بیچے اسے شربار نظروں سے گھور رہا تھا۔ تم اپنی حد بھولتی جا رہی ہو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر دوسری بار انٹری کرنے کی؟ کیسے ہمت ہوئی تمہاری میری الماری کو ہاتھ لگانے کی؟ دل کر رہا ہے تمہارے ہاتھ کاٹ دوں۔ وہ غصے سے پھنکارا، اس کی لاوا گلتے لہجے نے آرزو کو سہما دیا۔ دانیال نے شدت سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کھینچنے لگا۔ دانیال سوری، اسے اس قدر غصے میں دیکھ کر آرزو لڑکھڑا کر بولی۔ اس کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ دانیال ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ اس کے سخت گرفت میں اپنا ہاتھ چھڑوا لینا چاہتی تھی، مگر دانیال کی گرفت بہت سخت تھی، لوہے کی مانے۔ دانیال نے پلٹ کر قہر ڈھاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی کن پٹیوں کی رگیں بری طرح سلگتی پھولنے لگی تھیں۔ کندھے پر ڈالی مردانہ چال اتار کر اس نے آرزو کے بغیر دوپٹے کے وجود پر پھیلا دی۔ آرزو نے شرمندگی سے اسے دیکھا۔ وہ واپس اسے کھینچتا اپنے روم میں لے آیا تھا۔ واش روم کی طرف بڑھتے اس کے قدموں نے آرزو کے رونگٹے کھڑے کیے تھے۔ اسے بے اختیار ہی سرد پانی یاد آ گیا، کپ کپی سی وجود میں سمانے لگی تھی۔ دانیال نے اسے واش روم کے فرش پر پٹخا۔ آرزو نے لب بیچے اسے سر اٹھا کے دیکھا۔ ضدی خودسر لڑکی میں غصے کی لہر بڑھنے لگی تھی۔ وہ ضبط سے لب مزید بیچ گئی۔ یہ تم نے خراب کیا ہے نا کہ تم ہی ٹھیک کرو گی؟ دانیال نے مٹھیاں بیچے فرش پر پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آرزو نے پلٹ کر اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ تمہاری خوش فہمی ہے یہ، میں نہیں دھونے والی یہ سب، آرزو کھڑے ہوتے تڑک کر بولی، جس پر دانیال نے لہو رنگ آنکھوں سے اس کے وجود کو گھورا۔ شرافت سے انہیں دھو، پھر انہیں پریس کرو اور میرے کمرے میں رکھ کر جاؤ، ورنہ تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ دانیال اس کا بازو دبوچے غرایا تھا۔ آرزو نے پھیلتی آنکھوں سے اس کے تپتے سلگتے چہرے کو ملاحظہ کیا۔ ہرگز نہیں۔ طنزیہ ہنستے وہ دانیال کو آگ لگا گئی۔
دانیال نے شعلہ بار آنکھوں سے اس کی مسکراہٹ کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہیں بند رہو گی تم، جتنی دیر تم یہ سب دھو نہیں دیتی۔ وہ اب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کرتے وہ لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کرتے باہر بڑھ گیا۔ آرزو اس کے پیچھے لپکی جب وہ باہر سے واش روم کا دروازہ لاک کر گیا۔ دانیال، دروازہ کھولو، تمہیں میں نوکر نظر آ رہی ہوں۔ آرزو کپڑوں کو دیکھتی چیخی۔ باہر وہ بیڈ پہ بیٹھے غصے سے پاؤں جھلاتے غصہ قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اندر بیٹھی آرزو نے گہرا سانس بھرتے بند دروازے کو گھورا۔ جاہل ہو تم، وہ بلند آواز میں چیخی اور ایک شرٹ اٹھا کر اسے دھونے لگی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے بہا۔ آرزو خان نے آہستہ آہستہ کرتے بڑی مشکل سے جیسے تیسے سارے کپڑے دھو دیے۔ آج اسے پتہ چلا کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بار بار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب ڈیڈ آئیں گے میں انہیں بتاؤں گی، تمہارا جاہل آدمی، بڈھے کہیں کے۔ آرزو بچوں کی طرح روتے ایک ہاتھ سے آنکھیں صاف کرتے بولی۔ وہ آخری شرٹ نچوڑ کے رکھی، اس کے وجود پر لپٹی دانیال کی شال بھی کناروں سے بھیگ گئی تھی۔ بکھرے بالوں میں آرزو نے چھوٹے سے شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ کیسے کام والی بنا دیا مجھے، منہ کالا ہو تمہارا، جاہل۔ سوں سوں کرتے وہ بال پیچھے کرتے بولی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ دھو دیے ہیں تمہارے کپڑے، اب پھیلانے ہیں، باہر نکالو مجھے، وہ ضبط کرتے بولی۔ اگر کچھ الٹا سیدھا بولتی تو کیا پتا وہ باہر ہی نہ نکالتا۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھولے دانیال نے دھلے ہوئے کپڑوں کو دیکھا اور پھر نم آنکھیں لیے کھڑی آرزو کو، جو ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت جلدی عقل آ گئی تمہیں، لبوں پہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجاتے آنکھوں میں تنزیہ چمک لیے بولا۔ آرزو نے بس گھور کر اسے دیکھا۔ چلو اٹھاؤ انہیں اور اوپر ٹیرس پہ پھیلا کر آؤ، وہ موبائل جیب سے نکالتے اس پہ نظر جماتے بولا۔ آرزو نے سلگتے دل کے ساتھ کپڑے اٹھائے اور باہر نکل گئی۔ اس کے وجود پر اب بھی دانیال کی شال لپٹی ہوئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور وہاں سے سیدھا کچن میں گئی تھی۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مہا کا کہا گونجا اور پھر وہ لبوں پر دونوں ہاتھ جمائے صوفے کے پیچھے چھپ گئی، ورنہ شاید آج آرزو اسے مار ہی دیتی۔ سب کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، دبی دبی ہنسی تھی۔ ان دونوں کے بدلوں کی کہانی میں گھر والے بڑے کافی انجوائے کر رہے تھے۔ حیرت تھی کہ آرزو نے نہ کسی کو دیکھا نہ ہی کسی کو کچھ کہا، حتیٰ کہ مہا کو۔ اس نے کہے پہ بھی سب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں صورتحال کی سنگین ہونے کا اعلان کیا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر گئی جہاں ایک چھوٹا سا روم تھا۔ وہاں سے باہر کا کافی اچھا ویو آتا تھا۔ آرزو خان نے ضبط کے بندھن بناتے سارے کپڑے زمین بوس کر دیے۔ وہاں بنے کمرے میں گئی، وہاں سے پیٹرول اٹھایا اور کپڑوں پہ پوری گیلن خالی کر دی۔ دانیال فون کان کو لگائے سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا تھا۔ آرزو خان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ شام کا وقت تھا، آسمان اپنی روشنی کھوتے اب اندھیروں میں بدل رہے تھے۔ خالی ٹیرس پہ سردیوں کی ہوا روح کو منجمد کرنے کو کافی تھی۔ تیز ہوا سے آرزو کے بال اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ میرے آگے سب خاک برابر، وہ لبوں پہ مسکراہٹ سجائے دانیال کو دیکھتے ماچس نکالتے اسے جلاتے کپڑوں پر پھینک گئی۔ آگ کی لپیٹ اوپر اٹھی تھی۔ آرزو کا چہرہ آگ کی روشنی کی وجہ سے زرد ہوا، جہاں پہلے والا نہ خوف تھا اور نہ ہی آنکھوں میں نمی۔ دانیال نے ساکت نظروں سے اسے اور پھر جلتے ہوئے خود کے کپڑوں کو دیکھا۔ آرزو چلتے ہوئے اس تک آتی اس کے سامنے بڑے نڈر انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگا میں نوکرانی ہوں؟ آپ مجھ پہ حکم چلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، میں آرزو خان ہوں، میں برباد کر کے خاک میں ملا دیتی ہوں۔ وہ گردن موڑے ایک نظر جلتے کپڑوں کو دیکھتے بولی تھی۔ دانیال کے سینے میں آگ بھڑکی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بیچ گیا، ضبط سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ مٹھیاں بیچ گیا تھا تاکہ کہیں وہ آرزو خان پہ ہاتھ نہ اٹھا دے۔ غصے کے شعلے آنکھوں سے اٹھنے لگے تھے۔ آرزو خان اس کے پاس سے ہوتے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ اب بھی اس آگ کو دیکھ رہا تھا جو اس کے اندر جلتی آگ سے بھی کئی درجہ کم تھی۔ ہم صاحب انا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، مغرور بے وفا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے، ہم کون ہیں کہاں ہیں اسے بھول جائیے، جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں ہمیں تنگ نہ کیجیے،
بہتر ہے ہم سے دور رہیں صاحب کمال، ہم صاحب خطا ہیں، ہمیں تنگ نہ کیجیے۔ وہ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا، غصے سے چہرہ حد درجہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دانیال بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ اس کے دھواں دھواں چہرے کو دیکھتے وہ اس کی جانب لپکی تھی۔ موم پلیز۔ وہ لب بیچے وہاں سے باہر نکل گیا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ نور بیگم نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ابھی سے یہ حال ہے، بعد میں نہ جانے کیا ہوگا۔ نور بیگم افسوس سے سر ہلاتے بولی، بڑی امی بعد میں دھماکے ہی ہوں گے۔ علی سیب کی بائٹ لیتا بولا تو نور بیگم نے اسے گھورا۔ وہ کندھے اچکا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے آرزو بھی ایسے ہی نیچے آئی تھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب دانیال باہر چلا گیا تھا۔ لیزے اٹھتی اوپر ٹیرس پہ گئی اور پھر 5 منٹ بعد نیچے آئی۔ آرزو نے دانیال کے سارے کپڑے جلا دیے۔ لیزے خود حیرت سے بولی۔ لیزے کے جانے کے بعد رخسار بیگم وہاں آئی تھیں۔ اس کی بات سنتے انہوں نے ماتھا پیٹا تھا۔ یا خدا کب عقل آئے گی اس لڑکی کو؟ سر پر ہاتھ مارتے افسوس سے بولی تھی، جبکہ مہا ہنستے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی۔ علی بھی وہاں سے چلا گیا، جبکہ لیزے، رخسار بیگم اور نور بیگم کچن میں چلی گئیں۔ صفیہ بیگم کی طبیعت کو ناساز تھی، سو وہ اوپر آرام کر رہی تھیں۔ وہ تینوں کھانا بنانے لگی تھیں، ساتھ میں دانیال اور آرزو کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ کھانا گھر کی خواتین ہی بناتی تھی، جبکہ فیروزہ کو باقی کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آرزو تیار ہوتے باہر نکلی تھی۔ یونیفارم میں ملبوس وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے بریک فاسٹ شروع کر چکی تھی۔ اس نے سامنے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ سنجیدہ نظروں سے بریک فاسٹ کر رہا تھا۔ اس کے جسم پر بلیک شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ تھی جو بالکل نئی لگ رہی تھی۔ آرزو نے دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پہ کھینچی۔ خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے دانیال نے نظر اٹھائی۔ سامنے ہی وہ منہ میں بریڈ کا پیس رکھتے اسے استہزائیہ مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھا اور پھر واپس بریک فاسٹ کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تیاری کہاں تک پہنچی؟ آغا جی ناشتہ کرتے بولے۔ صفیہ بیگم نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ آغا جی بس سب کچھ ہی تقریباً مکمل ہے، اب بس لڑکیوں کی اپنی شاپنگ رہ گئی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں 3-4 دن میں وہ بھی کر آئے تو بہتر ہے۔ صفیہ بیگم خوش دلی سے بولی تو آغا جی نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال تم پرسوں تک لے جاؤ انہیں۔ آغا جی کے بجائے سفیر صاحب نے دانیال کو دیکھتے کہا تھا۔ ڈیڈ میری پرسوں بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، میں اس سے نیکسٹ ڈے لے جاؤں گا، وہ اپنی ازلی سنجیدگی سے بولا۔ مہا اور آرزو نے ایکسائٹڈ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ عائشہ بس سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی۔ جبکہ معراج جلدی آفس چلا گیا تھا کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے۔ عائشہ بچے اب آپ شادی کے بعد یونیورسٹی جانا، لیو لے لو آپ۔ نور بیگم بیٹی کو دیکھتے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ آرزو نے عائشہ کو ٹھوکا مارا تھا، جس پر عائشہ نے گھور کر اسے دیکھا، اور ساتھ دانیال نے بھی ناگواری سے اسے دیکھا تھا، جس پر آرزو نے منہ بنایا۔ چلو مہا چلیں، آرزو اٹھتے ہوئے بولی۔ مہا بھی ہاتھ جھاڑے اٹھ گئی، لیکن اچانک ہی اس کے ذہن میں اس شخص کی باتیں گھومنے لگی۔ وہ لبوں پہ زبان پھرتی گھبرا گئی تھی۔ کیا ہوا مہا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ دانیال نے مہا کا اچانک سفید پڑتا چہرہ دیکھتے استفسار کیا۔ باقی سب نے بھی مہا کو دیکھا۔ اتنی نظریں خود پہ جمی دیکھ مہا پزل ہو کر رہ گئی۔ جی دانیال ویر، وہ لب کاٹتے بولی۔ آرزو اس کا ہاتھ پکڑے وہاں سے اسے لیے آگے کو بڑھ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی خان بابا نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور مہا ان کے ہاتھوں پہ بندھی پٹی کو دیکھ مزید سہم گئی۔ اسے وہ سیاہ ہونٹ بولتے یاد آنے لگے اور اس کے جملے اپنے کانوں میں گونجتے محسوس ہوئے تو وہ حلق تر کر گئی۔ اوکے، خیال رکھنا اپنا۔ آرزو مہا کے گال پہ کو چھوتے محبت سے بولی تھی، کیونکہ مہا کی یونیورسٹی آ گئی تھی، سو وہ وہاں اتر گئی۔ خان بابا اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دیتے گاڑی آگے بڑھا گئے۔ جب اندر داخل ہوتے مہا خان کا وجود ایک بار پھر زلزلوں کی زد میں آیا۔ اس نے گیٹ کے بالکل پاس کھڑے اس کالے سائے کو دیکھا جو فل بلیک کپڑوں میں ملبوس تھا۔
اس کے سر پہ پہنی وہ ہیٹ عجیب سی وحشت کا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ وہ بلیک ہیٹ ماہا کو اپنے قدم لرزتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ پیچھے کی جانب بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ روڈ پر جاتے کسی حادثے کا شکار بنتی، سامنے کھڑے وجود نے تیزی سے لمبے ڈنگ بھرتے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں کھڑا تو ہوں تمہاری موت کی صورت سامنے، پھر پیچھے جا کر مرنے کا کیا جواز؟ وہ ایک ہاتھ لانگ بلیک کوٹ کی جیب میں ڈالے بولا۔ تو ماہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کالی آنکھیں خوف سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ وہ ماہا کا ہاتھ چھوڑتے بولا۔ ماہا نے خوف سے کپ کپاتے وجود سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ مقابل کا چہرہ اس پر آیا نہیں تھا۔ قبرستان، شہر خاموشہ۔ وہ آہستگی سے اس کی جانب جھکتے بولا۔ ماہا کو ایک دم اپنی سانسیں کم ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے لہجے میں پرسرار سی تھی۔ نہیں۔ ماہا نے پھر سے پیچھے کی جانب قدم لیے، جس پر الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ پھر سے جکڑا۔ لگتا ہے تمہیں بہت اچھا لگتا ہے جب میں تمہیں چھوتا ہوں۔ اس کا سفید ہاتھ اپنے گلوز پہنے ہاتھوں سے پکڑے وہ آہستہ مگر سرد آواز میں بولا۔ ماہا نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ کیا ہوا میڈم، سب ٹھیک ہے؟ سیکیورٹی گارڈ اس کی جانب آتے بولا۔ ماہا نے کچھ کہنے کو لب وا کیے کہ الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑتے دبایا تھا۔ ماہا آنسو ضبط کرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، الیگزینڈر نے ماہا کا ہاتھ سہلاتے دوسری نظر گارڈ پر ڈالتے کہا تو وہ سر کو اثبات میں ہلا گیا۔ عجیب پرسرار بنتا ہے۔ گارڈ نفی میں سر ہلا گیا۔ ماہا نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تم نے نکاح کا بولا تھا نا؟ میں تمہارے قریب آنا چاہتا ہوں تو پھر نکاح کریں، ورنہ ویسے بھی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ ماہا نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہیں جس سے بدلہ لینا ہے ان سے لو، مجھ سے نہیں۔ اب جاؤ یہاں سے، ماہا مضبوط لہجے میں بولی، لیکن پھر بھی اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ الیگزینڈر نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا جیسے ماہا دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ اسے دیکھا۔ جس زبان چلنے لگی ہے تمہاری لڑکی، بدلہ تو تمہارے ذریعے ہی لوں گا، اور شرافت سے کل 10 بجے مجھے ادھر ملنا، میں لینے آؤں گا تمہیں، ورنہ تمہارے گھر بھی آ سکتا ہوں، اور پھر وہ کروں گا کہ پورے محلے کیا پورے شہر میں تم منہ چھپاتی پھرو گی۔ وہ سرد برفیلے لہجے میں بولتا ماہا کو لرزا گیا تھا۔ ماہا نے سہمتی نظروں سے اسے دیکھا اور وہ سیٹی بجاتا وہاں سے آگے کو بڑھ گیا، جبکہ ماہا جیسے ساکت سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا جسم شل ہونے لگا اور دماغ معاف۔ وہ کسے سب بتاتی؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اچانک اس کا موبائل فون بجا تھا۔ اس نے موبائل بیگ سے نکالتے اسکرین دیکھا۔ مجھ سے بھاگنے کی یا کسی کو کچھ بھی بتانے کے عوض میں تمہارے منہ سے نکلے ہر لفظ پر تمہارے گھر کے ایک فرد کی جان تحفے میں لوں گا۔ ویسے مجھے تحائف زیادہ پسند نہیں، امید ہے تم میری پسند کا خیال رکھو گی۔ دل دہلا دینے والے میسج تھا۔ ماہا نے بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھا اور کئی لمحے اسکرین کو گھورتی رہی تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ اس نے خان بابا کو کال کی تاکہ وہ گھر جا سکے، کیونکہ اتنے شدید خوف میں وہ یونیورسٹی تو ہرگز نہیں جا سکتی تھی۔ تھوڑی دیر میں خان بابا واپس آئے۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی، درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وجود کے لبوں آج دوسری بار مسکراہٹ ابھری۔ وہ آنکھوں میں شفقت بھری چمک ماہا نے کھڑکی سے دیکھی۔ اسے درخت کے ساتھ کھڑے دیکھ وہ سانس روک گئی۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گاڑی دور ہوتی جا رہی تھی اور اس کا وجود بھی، لیکن اس شخص کی وہ باتیں ماہا جمشید خان کو اپنی قید میں لے رہی تھی۔ یار آرزو، کہاں غائب تھی تم؟ بریک ٹائم میں بیٹھے مروہ نے آرزو کو خفگی سے دیکھتے پوچھا۔ بریک ٹائم میں بیٹھے مروہ نے آرزو کو خفگی سے دیکھا۔ تمہارے اس کرش نے جینا حرام کر دیا تھا۔ ایسا کرو اٹھا کے لے جاؤ اسے، ہمیں نہیں چاہیے۔ آرزو لیس کھاتے بولی۔ اس کے لہجے میں بیزاریت تھی اور مروہ اس کی بات سنتے ہنس دی۔ پاگل، کل تم نے اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن مس کر دی۔
मरवा एक्साइटेड सी बोली थी। आरजू ने आईब्रो उठाकर पूछा, साथ लेस मुंह में रखा। है, परसों से ना हमारे कॉलेज में कंपटीशन चल रहे हैं यार। हमारा कॉलेज ऐसा मेज़बान होगा, हम लोग हिस्सा लेंगे और पास के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आएंगे टीम की सूरत। मरवा हाथ आगे करती बोली कि आरजू उसके हाथ पे हाथ मार सके, जबकि आरजू ने कोफ से मुंह बिगाड़ा। तो आरजू आंखें घुमाते बोली तो मरवा ने उसे घूरा। क्या मतलब यार, तू मोबाइल लेकर आने की इजाज़त भी है और साथ पास वाले कॉलेज से टीम्स आएंगी। तुम्हें तो पता है वहाँ को क्लासेस होती हैं। मरवा हंसी दबाते बोली। मोबाइल का सुन आरजू भी पुरजोश हुई थी। सच? आरजू लेस को छोड़े अब मरवा को देखते बोली, हाँ ना यार, मैं किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही, आराम से एंजॉय करूँगी। मरवा चमकती आंखों से उसे देखते बोली, हाय, मैं तो मोबाइल लेकर आना चाहती थी शुरू से यार। कॉलेज में पिक्स लेने का कितना मज़ा आता है। आरजू उठते हुए बोली। मरवा ने भी इस बात में सर हिलाया। क्या पता वहाँ तुम्हें कोई पसंद कर ले। मरवा ने मुंह पे हाथ जमाते कहा, जिस पर आरजू ने उसे घूरते हुए देखा और फिर हंस दी। पागल, अभी कॉलेज क्लियर नहीं हुआ और तुम्हें पसंद की बातें सूझ रही हैं। तुम अपनी नज़रें काबू में रखना, वरना मैं अशर भाई को बता दूंगी। आरजू मुंह बनाते उसे वार्निंग देते बोली थी, जिस पर मरवा ने उसे खफगी से देखते इस बात में सर हिलाया। वो दोनों अपनी क्लास में इंटर कर गई, क्योंकि ब्रेक ख़त्म हो गई थी। अब इन्हें पढ़ना था और छुट्टी के वक्त तक आरजू का मुंह फूल गया। मरवा उसे देखते हंस रही थी, लेकिन उसे खुद भी टेंशन थी, क्योंकि सर ने उठाकर 2 चैप्टर फिजिक्स के दे दिए थे और आरजू को अपनी सारी खुशी कोने में नजर आई। जबकि टेस्ट किसी बुरी बला की तरह उसके सर पे सवार। खान बाबा के आने पर वो गाड़ी में बैठी। 2 मिनट बाद ही मरवा की गाड़ी भी आ गई, तो वो दोनों ही एक दूसरे को हाथ हिलाती खुदा हाफिज बोलती घर की तरफ रवाना हुई थी। क्या हुआ महा, ठीक हो तुम? आरजू कॉलेज से आती सीधा उसके कमरे में दाखिल होते बोली, क्योंकि महा सुबह ही घर लौट आई और तबीयत खराबी का बहाना कर दिया। बस तबीयत थोड़ी ख़राब है, महा लबों पे ज़बान फेरते बोली थी। आरजू ने उसकी खौफजदा आंखों में झांका। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही महा? आरजू ने आईब्रो उचकाते इस्तफसार किया। महा ने गायब दिमागी से सर उठाकर उसे तुम क्यों आ गई? जाओ जाके कपड़े चेंज करो, हमेशा शरारतें ही करती रहती हो तुम। उठो, चलो निकलो मेरे कमरे से। महा आरजू का बाजू पकड़े ज़बरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर निकालने लगी, जबकि आरजू मुंह खोले उसकी बेतुकी सी बातें सुनने लगी। लेकिन महा यार, मैंने क्या किया? आरजू आंखें फाड़े उसके चेहरे को देखते बोली, जिसने धक्के देकर आरजू को कमरे से बाहर निकाल दिया था और उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर लिया। आरजू अब हैरत से आंखें फाड़े बंद दरवाजे को देख रही थी। पता नहीं क्या हो गया है इसे। आरजू कंधे उचकाते वहाँ से बाहर निकली, क्योंकि उसने टेस्ट का भी तैयार करना था, सो अपने सर झटक गई। कमरे में जाते वो अपनी किताबें उठाए बाहर निकली। अब आरजू खान पूरे घर में चक्कर काटते रट्टा लगाने में मसरूफ़ थी। वैसे आरजू बाजी ने रट्टे सर कटा। आली सोफे पर बैठते बोला तो आरजू ने उसे घूरते मुंह बनाया। तुम मुंह बंद रखो बदतमीज। आरजू मुंह बिगाड़े बोली। आली कंधे उचका गया। क्यों लड़ती रहती हो हर वक्त? रुखसार बेगम पीछे से आते उसे डांटने लगी। आरजू ने पलटकर माँ को देखा। मामा, ये आली देखो क्या बोल रहा है, पता नहीं इस घर के मकीनों को मुझसे क्या मसला है, जलते हैं सब मुझसे। आरजू ने हंकार भरते बालों को पीछे की जानिब झटका। रुखसार बेगम ने उसे गुस्से और अफसोस से घूरा। एक वो है सड़ियल, पता नहीं क्या मसला है उसे मुझसे। चेक करवाएं मामा उसे डॉक्टर से। मुझे तो लगता है उनके ऊपर वाला माला खाली हो गया है। आरजू अपनी कनपटी पर हाथ रखते उसे बजाते बोली। रुखसार बेगम ने गुस्से से उसे आंखें दिखाई थी। आरजू, तमीज़ से बात करो। रुखसार बेगम ने उसके सर पर चपत रसीद करते उसे घर का। रहने दें छोटी अम्मी, बददिमाग लोगों के पास कौन सा दिमाग है जो वो तमीज़ से बात करें। वो सीढ़ियाँ उतरते आग लगाते लहजे में बोला।
آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ باقی دونوں کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ بلیک کرتا پہنے، کندھوں پر مردانہ شال اوڑھے، ہاتھ میں بندھی مہنگی گھڑی اور بازو کونیوں تک فولڈ کیے اس کی مردانہ وجاہت جھلک رہی تھی۔ آرزو نے فوراً حساب بے باک کرتے اسے دیکھتے دل پہ ہاتھ رکھتے اپکائی آنے جیسی شکل بنائی، اسے چڑھایا اور وہاں سے باہر لان میں چلی گئی۔ رخسار بیگم نے دانیال کے جبڑے بیچے چہرے کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی واپس کچن میں چلی گئیں، جبکہ دانیال گھر سے باہر نکل گیا۔ کیا بنا؟ مروہ نے اسے ٹھوکا دیتے پوچھا، جس پر آرزو حلق تر کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ بول بھی دو، گھنٹوں سے یوں ہی گونگی بنی بیٹھی ہو۔ مروہ اب سچ ہوتے بولی۔ آرزو نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ یار، اس ایٹم نیوکلیئر کے سوالوں کو دیکھ کر بس میرے ذہن میں ایک ہی نیوکلیئر آ رہا تھا، دانیال سفیر خان۔ میرا ٹیسٹ بہت خراب گیا ہے، پتہ نہیں سر نے بھی بہت انسلٹ کی، کہہ رہے تھے ابھی پرنسپل کو بتاتا ہوں، گھر سے بلاتے ہیں آپ کے۔ آرزو رونی صورت بنائے بولی۔ مروہ لب دبا گئی۔ اس کا ٹیسٹ پھر بھی کچھ ٹھیک گیا تھا۔ مروہ نے ماتھا پیٹا۔ یار تم بہانہ ہی بنا لیتی کوئی، مروہ افسوس سے بولی۔ ساتھ دوستی کے ناطے کندھے پہ ہاتھ رکھتے حوصلہ بھی دیا۔ دماغ کہاں چلا گیا تھا اس وقت، پتہ نہیں کیوں رکھوائی یہ سائنس، مجھے اوپر سے نان میڈیکل بھی بتا رہی ہوں، میں فیل ہو گئی تو میرا کوئی قصور نہیں۔ آرزو گھٹنوں کے گرد بازو باندھتے سر ان پہ رکھتے بولی، ساتھ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ آرزو، آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں، ہیڈ گرل آرزو کو دیکھتے بولی، جس پر آرزو نے آنکھیں پھیلائے مروہ کو دیکھا۔ پتہ نہیں کون آیا ہوگا، ماما میری یہیں بے عزتی کرنا شروع ہو جائیں گی۔ آرزو وہاں سے اٹھتی ہیڈ گرل کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی، اسے پرنسپل روم کے باہر چھوڑتے وہاں سے خود چلی گئی۔ آرزو نے چہرے پہ معصومیت وہ خود وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے چہرے پہ معصومیت سجائی، خود کو ریلیکس کرنے کو گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ پرنسپل سر، میں آئی کم ان؟ آرزو دروازے پہ کھڑے بولی۔ اجازت ملنے پہ وہ اندر داخل ہوئی اور پھر آرزو خان کا حلق تک کڑوا ہو گیا جب پرنسپل کے سامنے والی چیئر پر اس نے سرخ چہرہ لیے بیٹھے دانیال کو دیکھا۔ آرزو نے افسوس سے اوپر دیکھا، جیسے اللہ سے کہہ رہی ہو بس یہ ہونا باقی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھی تھی۔ کئی بار مجھے آپ کی شکایت مل چکی ہے، لیکن میں اگنور کرتا آیا ہوں کیونکہ میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں۔ لیکن یہ کیا حرکت ہے مس آرزو، اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھیں، یہاں آ کر ہمارے اکیڈمی ریکارڈ مت خراب کریں۔ پرنسپل بھڑک کر بولے۔ آرزو سر جھکائے زمین کو تک رہی تھی، اسے دنیا جہاں کی بے عزتی قبول تھی، لیکن دانیال خان کے سامنے ہوئی ذرا سی انسلٹ بھی اسے قبول نہ تھی۔ دیکھو دانیال، پرنسپل نے دانیال کی جانب اس کا آج کا اور باقی کئی پرانے ٹیسٹ بڑھا دیے جسے وہ لمب بیچے دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز آپ کسی اور کو بلا لیتے، یہ میرے والد صاحب نہیں ہیں۔ دانیال کے لبوں پہ ابھرتی استہزا ہنسی دیکھ آرزو پرنسپل کو ایک نظر دیکھتے بولی۔ اس کی اس اچانک بات پر دانیال دانت کچکچاتے اسے دیکھنے لگا۔ آرزو بیہیو یور سیلف، دانیال اس کے ٹیسٹ پر گرفت سخت کرتے بولا۔ آرزو نے گھورتے اسے دیکھا۔ سر، اگر آپ نے انہیں میرے ٹیسٹ دیکھنے کے لیے بلایا ہے تو میں کوئی جواب نہیں دوں گی، آرزو بامشکل نم آنکھوں سے آنسو قید کرتے بولی۔ دانیال سفیر خان کی مسکراہٹ اب بھی اس کا دل جلا رہی تھی اور آرزو کی بات سنتے ہی دانیال کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ سختی سے ٹیسٹ ٹیبل پہ رکھتے آگے بڑھا اور آرزو کا بازو دبوچ گیا۔ پرنسپل حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ثقلین صاحب، میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں، دانیال بامشکل مسکرا پایا تھا، ورنہ جو عزت افزائی آرزو دانیال کی یہاں کر چکی تھی، اس سچویشن میں تو دانیال بس آرزو خان کو یہیں گاڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کا بازو دبوچے باہر نکلا۔ کلاسز ہونے کی وجہ سے وہاں اسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر تھے۔ آفس روم کے ساتھ بنے ویٹنگ روم میں لاتے اس نے آرزو کو پٹخا۔ تم میں تمیز ہے آرزو خان، یا میں یہ سمجھوں کہ تم ایک چھوٹی بچی ہو جسے بس اپنی ہی کرنی ہوتی ہے؟ ہر وقت تم جانتی ہو کیا بول رہی تھی وہاں؟ وہ غصے سے مٹھیاں بیچے
शोले टपकाती नज़रों से आरजू को देखते बोला, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। तो किसने कहा था यहाँ आने को? मैंने कहा था मत आया करे वहाँ जहाँ मैं होती हूँ। क्यों हंस रहे थे आप? गुस्से से बोलते बोलते आरजू की आंखों से आंसू फिसलकर उसके चेहरे पे गिरने लगे थे। वो बार बार पलकें झपकाने लगी। दानियाल ने लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त किए थे। दफ़ा हो जाए यहाँ से, वो लब बीचे सूसू करते बोली। दानियाल आंखें मीचे गुस्सा काबू करने की कोशिश करने लगा था। किसने कहा था तुम्हें साइंस रखने को? हाँ, जब पढ़ा नहीं जाता तुमसे। दानियाल सख्ती से बोला तो आरजू ने उसके चेहरे की जानिब देखा। मामा कह रही थी साइंस आसान है। मुझे क्या पता, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझे नहीं पढ़ना। वो रोते बोली तो उसकी गहरी हेजल आंखों में अजीब सा तलसम था। थीकी नाक पे हिलाते वो सर को नफ़ी में हिलाते बोली थी, दानियाल तेरे लब मुस्कुरा गया। यही पहली बार था जब वो दानियाल सफ़ीर खान आरजू खान की वजह से मुस्कुरा पाया था। पढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा आरजू खान, अपना ये दिमाग पढ़ाई में लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है। हर वक्त शरारतों और ज़बान दराजी में लगाती हो। वो उसके माथे के वस्त में अपनी उंगली रखते बोला। आरजू ने चौंक कर उसे देखा। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। दानियाल ने अपनी उंगली हटाई और बाहर निकल गया। आरजू ने उसकी पुश्त को घूरा। तुम क्लास में जाओ, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ, वो पलट कर उसे देखते बोला। आरजू इस मर्तबा खामोशी से वहाँ से निकल गई और क्लास की जानिब बढ़ गई, जबकि दानियाल प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ। मैम गाड़ी में बैठ जाएं, हैरी गाड़ी का दरवाज़ा खोले बोला। माहा ने सहमती नज़रों से ब्लैक गाड़ी को देखा और 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, मुझे नहीं जाना, माहा नफ़ी में सर हिलाते बोली। उसकी आंखों में खौफ फैलने लगा। मैम प्लीज़ गाड़ी में बैठ जाएं, सर ने भेजी है गाड़ी। हैरी सर झुकाकर एक मर्तबा फिर बोला। माहा ने नफ़ी में सर हिलाया और आगे की जानिब बढ़ गई। कम ऑन बटरफ्लाई, गाड़ी में बैठो वरना। मोबाइल पे उभरते मैसेज ने महा की रूह को झंझोड़ा था। उसकी आंखों में नमी फैल गई और चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। मैम प्लीज़, हैरी ने एक बार फिर उससे कहा। महाला रस्ते वजूद के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसकी हथेलियां पसीने से तर हुईं, माथे पर भी पसीने के कतरे नमूनदार हुए। कहाँ ले जा रहे हो? महा नम आँखों से लड़खड़ाते लहजे समेत बोली थी। हैरी खामोश रहा और फिर सारे रास्ते महा पूछती आई, चीखती आई, लेकिन कोई भी कुछ ना बोला। थक हार का महा रोने लगी थी। उसकी सिसकियाँ गाड़ी में गूंजने लगीं। गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी थी। हैरी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। गाड़ी एक आलीशान घर के सामने रुकी थी। हैरी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। महा खौफ से सहमते गाड़ी से उतरी। उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए। हर जगह आदमी ही आदमी थे, जो गन और राइफल्स लबरेज खड़े थे। महा खौफ से आगे बढ़ी। उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो रहे थे। घर में दाखिल होते ही उसने सामने सोफे पर बरजुमान शख्स को देखा। वही हुलिया, वही होलनाकी हुलिया। महा 2 कदम पीछे हुई। वो उल्टे कदमों वहाँ से भाग जाना चाहती थी। कोशिश भी मत करना बटरफ्लाई उड़ने की, वरना मैं तुम समेत सबके पर काट दूंगा। वैसे भी आज हमारा निकाह है, मतलब ख़ास दिन। अलेक्जेंडर हाथों को बाहम जोड़े बोला। महा ने कपकपाते वजूद से उसे देखा। जाओ उस रूम में, 2 मिनट में आ रहा हूँ, वो एक कमरे की तरफ इशारा करते बोला। महा ने नफ़ी में सर हिलाया था। वो सर तरीन लहजे में बोला। महा लड़खड़ाते कदमों से उस कमरे में चली गई। उसे अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ था। ठीक 2 मिनट बाद ही वो कुछ आदमियों के लिए अंदर दाखिल हुआ। महा के सर पर अब वो ब्लैक शॉल थी जो उसने थोड़ी देर पहले कंधों पे फैलाई हुई थी। काश वो आज असाइनमेंट जमा करवाने यूनिवर्सिटी आती ही ना, और अगर वो घर आ जाता या वो वाकई किसी को मार देता। महा दिलो जान से काँपी थी। काजी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया, जबकि महा खान वो तो सुन होते दिमाग के साथ वहाँ मौजूद थी। उसका जहन खाली था। उसने खाली जहन के साथ अलेक्जेंडर को कबूल किया था। और फिर काजी साहब ने अलेक्जेंडर से भी पूछा, जिसने ऐसे जवाब दिया जैसे एहसान कर रहा हो वो महा जमशेद पर। काजी साहब, कासिम और बाकी आदमी वहाँ से चले गए। महा गुमसुम बैठी थी। पता ही ना चला कब आंखों से आंसू बहने लगे।
پتہ ہی نہ چلا کب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہوش تو تب آیا جب ایک سلگتے لمس نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگی جو لبوں سے اس کے آنسو چن گیا۔ ماہ کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ پیچھے کی جانب کھسکی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ہاں، اب سے تم وہی کرنا جو میں کہوں گا، اور زیادہ سوال جواب مت کرنا، مجھے پسند نہیں۔ وہ انگلی اٹھاتے بولا۔ ماہ لب بھیج گئی۔ جی مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے لگا پل میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اور وہ پل میں تباہ ہو گئی۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر سے ہیٹ اتاری۔ ماہ نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، انابی سیاہ لب، بکھرے بال، مغرور ناک۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھا۔ وہ ٹھیک کرتا تھا جو آنکھوں کو چھپا کے رکھتا تھا۔ وہ آنکھیں کسی کا بھی چین و قرار لوٹ سکتی تھیں۔ وہ ساکت سی ہو گئی۔ بٹرفلائی، اتنی جلدی ہے مجھ سے دور جانے کی؟ وہ لبوں پر سائیڈ اسمائل رکھتے بولا، اور ماہ نے جیسے کمرے میں طلسم اترتے پایا۔ وہ لبوں پر کھنچی مسکراہٹ سحر طاری کرتی تھی۔ نکاح مبارک۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ ساکت انداز میں بیٹھی ماہ کو اپنی جانب کھینچتے بولا۔ ماہ نے اپنی کمر پہ اس کی انگلیاں پیوست ہوتے دیکھی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ طلسم ٹوٹ گیا۔ ماہ کو اب وہ کوئی حیوان لگ رہا تھا جس کے سائے تلے ماہ خان قید تھی۔ وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ ماہ خان کے لبوں پہ اپنی انگلی جماتے چہرہ اس کے چہرے کی قریب کر گیا۔ ماہ سانس روک گئی۔ تم نے کہا تھا میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ محبت کی، چاہ کی چمک نہیں تھی، وہ سرد شفقت بھری بدلے کی آگ کی چمک تھی۔ نہیں۔ وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی، جبکہ الیگزینڈر نے بڑی شفقت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید میں لیتے قطرہ قطرہ خود کو اندر موجود زہر کو ماہ کے اندر اتارا۔ ماہ کو اس کی جارحانہ گرفت میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے ہاتھ اسے اپنی کمر کے اندر دھنستے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اس سے دور ہوتے اسے دیکھتے ایک آنکھ دبا گیا۔ ماہ گہرے سانس بھرتی اسے ششدر چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الیگزینڈر سے ایسے فعل کی توقع نہیں کی تھی۔ اب آتے ہیں بدلے کی طرف۔ وہ اپنے لبوں پہ آئے ماہ کے لبوں کے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے بولا۔ ایک دم اس کے چہرے پہ سر تاثر چھا گیا۔ ماہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہلا جھٹکا ملے گا تمہاری اس ماں کو، وہ لب دبائے بولا۔ ماہ نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جب الیگزینڈر نے بری طرح اس کا بازو کھینچتے اسے اٹھایا۔ نہیں پلیز، ماہ سسکتے ہوئے بولی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ وہ ذرا جھکتے بولا۔ ماہ کی ہائٹ اس سے کئی درجے کم تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ ماہ روتے ہوئے اثبات میں سر ہلا گئی۔ گڈ گرل، مائی لٹل بٹرفلائی، وہ مسکرا کر بولا، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی اسی کی طرح سرد تھی۔ اوکے، گھر جاؤ، پھر گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے، اکلوتی بیوی ہو تم میری۔ وہ اکلوتی پہ زور دیتے بولا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ جماتے وہ مسکرایا۔ ماہ ہولے سے لرز گئی۔ بیک بون میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ جاؤ، ہیری تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا، وہاں سے تم گھر جانا۔ وہ سگار کوٹ سے نکالے اسے سلگاتے بولا۔ ماہ وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ بس کسی طرح وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے ارادے خطرناک ہیں۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ کل آرزو کے کالج میں بھی کمپٹیشن اسٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ اداسی چہرے پہ سجائے گھر لوٹی تھی۔ سب کی شاپنگ مکمل تھی سوائے ماہ اور آرزو کے، جنہیں دانیال نے لے کر جانا تھا۔ آغا جان، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ دانیال ایک دم اٹھتے بولا۔ آغا جی نے سختی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لب پیچھے بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ دانیال، تم آرزو سے نکاح کر لو، ویسے بھی شادی تو تمہاری کرنی ہی ہے اب۔ آغا جی سنجیدگی سے بولے۔ دانیال نے باپ کو دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس فیصلے پر راضی تھے۔ آغا جان، وہ بد دماغ لڑکی ہے، نہ اسے تمیز ہے نہ ہی پہننے کا ڈھنگ، اسے بس اپنی کرنی ہوتی ہے۔ میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ دانیال مٹھیاں بیچے بولا۔
وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا دانیال، وہ سب سمجھ جائے گی، تم جانتے ہو اس کی زندگی میں خطرہ ہے۔ آغا جی اسے سمجھانے کے لیے اس انداز میں بولے۔ دانیال جبڑے بیچ گیا۔ آرزو خان سے شادی، اف، وہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا، تب بھی ایسا نہ سوچتا۔ دانیال مجھے شرمندہ مت کرو، میں شہیر سے وعدہ کر چکا ہوں، تم آرزو کا خیال رکھو گے، آغا جی یاسیت سے بولے۔ دانیال نے سر ہاتھوں میں گرایا۔ وہ کیا کرتا اس لڑکی کا جو اس سے بدلے لیتی تھی؟ دانیال سفیر خان اور آرزو خان بہت الگ تھے، وہ دونوں اکٹھے ہرگز نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے آغا جان، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی چاہیے۔ میرے اور آرزو کے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا، نہ میں کسی کو جواب دہ ہوں گا۔ وہ اٹل لہجے میں بولا تو آغا جی مسکرا اٹھے۔ ہمیں منظور ہے، وہ مسکرا کر بولے تو دانیال وہاں سے اٹھتے باہر نکل گیا۔ بابا آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح آرزو محفوظ رہے گی؟ کب سے خاموش بیٹھے جمشید صاحب نے کسی سوچ کے تحت کہا۔ ہاں مجھے یقین ہے جمشید، دانیال کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ جان اٹل انداز میں بولے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اس بات میں سر ہلایا، یہ جانے بغیر کہ اگر آرزو خان ہی نہ مانی تو۔ یار وہ دیکھو کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، مروہ چہک کر بولی۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا تھا۔ شرم و حیا کر لو بدتمیز۔ اس نے لڑکی کی جانب ایک نظر ڈالی اور وہ واقعی گڈ لکنگ تھا، لیکن ان کے کالج میں مقابلوں کا پہلا دن تھا، جہاں آج مختلف موضوع پہ تقاریر ہونی تھی۔ اب بس کرو، ایسے مت گھورو۔ آرزو اس کا بازو کھینچتے چلنے لگی تھی۔ مروہ نے برا سا منہ بنایا تھا۔ اب ان لڑکوں کے پاس سے گزرتے آرزو کا بیلنس پاؤں کے نیچے آنے والی پلاسٹک واٹر بوتل سے بگڑا اور وہ زمین بوس ہوتی۔ اس سے پہلے ہی اس لڑکے نے اسے تھام لیا تھا جس کے بارے میں وہ دونوں کچھ دیر پہلے باتیں کر رہی تھی۔ آرزو شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی، نیچے گرنے کے خوف کی وجہ سے، جبکہ مروہ منہ پہ ہاتھ جماتے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کئی اسٹوڈنٹس بھی حیرت سے انہیں اس انداز میں دیکھنے لگے اور پھر دبی دبی ہنسی ان کے چہروں پہ ابھری۔ آپ ٹھیک ہے؟ اس لڑکے نے آرزو کو سیدھا کر دے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے استفسار کیا۔ آرزو نے آنکھیں کھولی، تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اسے دیکھا۔ جی۔ وہ پہلی بار لڑکھڑا گئی تھی، شاید اتنے لوگوں کی خود پہ جمی نظروں کے باعث، یا زمین پہ گر جانے کے ڈر سے۔ لڑکے نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ دھیان سے مس، وہ تھوڑا آگے جھکتے بولا۔ آرزو لب بیچ گئی۔ اب وہاں سے کئی اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔ مروہ ہنسی دباتے اسے وہاں سے لے گئی، جبکہ پیچھے اس لڑکے نے مائنہ خیز نظروں سے آرزو کی پشت کو دیکھا تھا۔ کام ہو گیا؟ وہ لڑکا اپنے گروپ کے دوسرے لڑکوں کے پاس جاتے بولا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ، اب آئے گا مزہ۔ وہ چار لڑکے ہنسے اور وہاں سے چلے گئے۔ مروہ نے آرزو کے بازو کو ٹھوکا دیا تھا۔ کیا فلمی سین بنا یار۔ مروہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ آرزو نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے شاپنگ پہ جانا ہے۔ آرزو منہ بناتے آگے کو بڑھ گئی اور پھر کالج گیٹ کراس کرتے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں مہا ڈرے سہمے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آرزو کو وہ کچھ دنوں سے عجیب سی لگ رہی تھی، نہ ٹھیک سے کھا رہی تھی، نہ ہی کوئی بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ جبکہ ایک دو بار آرزو اس سے ملنے آئی تب بھی مہا نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ آرزو نے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے دانیال کو دیکھا، اسے بے ساختہ ہی کچھ دیر پہلے والا وہ موومنٹ یاد آیا۔ دل کی دھڑکنیں ایک دم ہی بڑھ گئیں، وہ سر جھٹک گئی تھی۔ یہ سوٹ نہیں کرے گا تم پر بٹر فلائی۔ مہا نے چونک کر آس پاس دیکھا تھا۔ وہ بازو سینے پہ باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مہا کی آنکھوں میں خوف لبکا اور ڈریس ہاتھ سے چھوٹتا زمین پہ گر گیا۔ وہ والا، اس میں تم بلا کی حسین لگو گی، آئی سویئر۔ وہ اورنج اور بلیک کنٹراسٹ کی نیٹ کی فراک کی جانب اشارہ کرتے بولا۔ مہا نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے، جہاں شاپ کی دوسری جانب آرزو اپنی شاپنگ کر رہی تھی۔ بھاگنے کی کوشش بیکار ہے، چلو ڈریس لو، مجھے تمہیں اس میں دیکھنا ہے، وہ لب دبا کر بولا۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں چمک ابھر گئی۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں بٹر فلائی؟ ڈریس لو، اس مرتبہ وہ ذرا غصے سے بولا۔ مہا نے فوراً کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈریس اٹھا لی، گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔
مہا آرزو نے مہا کے کندھے پر ہاتھ جمایا۔ مہا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ مہا کا جسم کپ کپا رہا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ یہاں گمسم کیوں کھڑی ہو؟ آرزو کے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مہا نے پلٹ کر دیکھا، وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ دل کے نہا خانوں میں خوف کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ شخص کیا واقعی کوئی بلا ہے جو پل میں نظر آتا ہے اور پل میں غائب ہو جاتا ہے؟ کچھ نہیں، چلو میری شاپنگ ہو گئی، مہا نے ڈریس لیتے آرزو سے کہا، جو ہنکار بھرتے باہر نکلی۔ جہاں دانیال ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، انہیں آتا دیکھ وہ چلنے لگا تھا۔ آرزو بھی اپنا بیگ سنبھالتی چل رہی تھی، جبکہ مہا بھی غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھتے چل رہی تھی۔ جب ایک پلر کے پاس اسے پھر سے الیگزینڈر نظر آیا تھا، مہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تیزی سے آرزو کے ساتھ ہوتی چلنے لگی تھی، ٹانگوں سے جیسے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اف اللہ، کیا مصیبت ہے؟ پڑھنا۔ آرزو سر پکڑے بولی، وہ لوگ کچھ دیر پہلے ہی گھر پہنچے تھے۔ دانیال تو آفس واپس چلا گیا تھا، جبکہ مہا روم میں تھی۔ ادھر آرزو کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ یا خدا، میری بھی شادی کروا دے، کم از کم اس پڑھائی سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ آرزو سر اوپر اٹھائے دعا کرتے بولی۔ لیزے اسے دیکھتے ہنس دی، جبکہ عائشہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ باجی جی، اگر آپ کے شوہر نے کہا کہ آپ کو پڑھنا ہے تو؟ علی صوفے پر بیٹھتے بولا تو آرزو نے غصے سے دانت پیستے اسے گھورا۔ منحوس مارے، جب بھی بولتے ہو غلط ہی بولتے ہو۔ آرزو ہنکار بھرتے بولی۔ علی کندھے اچکا گیا۔ آپ کو شادی کرنی ہے؟ آغا جی کی آواز پر آرزو نے زبان دانتوں تلے دبا کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ وہاں بیٹھے کئی لوگوں کے چہروں پہ سایہ سا لہرایا، شاید اگلے لمحے کا سوچ کر۔ رخسار بیگم، نور بیگم، صفیہ بیگم اور سفیر صاحب بھی وہاں چلے آئے تھے۔ نہیں وہ آغا جان، میں تو بس۔ آرزو کتاب ٹیبل پہ رکھتے خود اٹھتے شرمندگی سے بولی۔ آغا جان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور وہ سر جھکائے چلتے ان کے پاس صوفے پہ ٹک گئی۔ ویسے میں یہی بتانے آیا ہوں، میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے، اور تمہارا انٹر کلیئر کرنے کے بعد۔ آغا جی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا۔ آرزو کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، جبکہ باقی سب خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جاننا چاہو گی کس کے ساتھ؟ آغا جی پھر سے گویا ہوئے۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دانیال کے ساتھ، آغا جی مسکرا کر بولے۔ کمرے سے باہر نکلتی مہا نے یہ سنتے لبوں پہ ہاتھ جما لیا، جبکہ لیزے بھی منہ کھولے آرزو کے رفتہ رفتہ سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں اب مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہاں ایک حیرت کا جہاں آباد تھا۔ دانیال حیرت کی انتہا کو پہنچتے اس کے لبوں سے آزاد ہوا، وہ لب بیج گئی۔ ہاں دانیال، ہم سب کا یہی فیصلہ ہے، آغا جی آرزو کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھے بغیر پھر سے بولے۔ آرزو خان ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ رخسار بیگم نے پریشانی سے بیٹی کو دیکھا، اور یہی حال باقی سب کا تھا۔ آغا جان، مجھے آپ کے ہر فیصلے کی عزت ہے، لیکن یہ نہیں، میں دانیال سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ میری شادی کسی راہ چلتے فقیر سے بھی طے کر دیتے تو میں کر لیتی، لیکن دانیال سفیر خان ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ لب بیچے بولی، اس کا چہرہ ضبط کرتے کے باوجود سرخ پڑ رہا تھا۔ اس کی بات سنتے آغا جی نے تیوریاں چڑھائیں۔ کیوں؟ آخر کیا مسئلہ ہے دانیال میں؟ وہ دوسری بات، لڑکیاں خود منہ اٹھا کے اپنی شادی کے بارے میں نہیں بولتی، آغا جی صوفے سے اٹھتے روبدار لہجے میں بولے تو آرزو ضبط سے سر جھکا گئی۔ آغا جی، بے شک لڑکیوں کو اپنی شادی موت لگ رہی ہو، آپ جانتے ہیں دانیال سفیر خان اور آرزو خان سکے کے دو الگ پہلو ہیں، اور ویسے بھی دانیال خود نہیں مانے گا۔ آرزو سر جھکا کے بولی، اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی، دل بند ہونے لگا۔ وہ مان گیا ہے آرزو، اور اب میں چاہتا ہوں تم بھی مان لو، ورنہ مجھ سے یا گھر کے کسی افراد سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ مجھے شام تک تمہارا فیصلہ چاہیے۔ آغا جی غصے سے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی سفیر صاحب ان کے پیچھے گئے، جبکہ رخسار بیگم آرزو کی جانب آئیں۔ کیا خرابی ہے دانیال میں آرزو؟ اور کس طرح تم زبان درازی کر رہی تھی آغا جان کے ساتھ؟ رخسار بیگم اس کے کندھے جکڑے اس کا رخ اپنی جانب کرتے سخت غصے سے بولیں۔ ماما، کیا یہ کافی نہیں ہے کہ آرزو خان دانیال خان کو پسند نہیں کرتی؟ زہر لگتا ہے وہ مجھے۔
وہ نظریں اوپر اٹھاتے بولی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جن میں نمکین پانی تیر رہا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتی باہر نکلی تھی۔ وہ کالج یونیفارم میں ہی نکل گئی، بغیر شال لیے۔ ٹیسٹ یاد کرنے کے چکر میں اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا۔ اب اس کے گلے میں بس ایک پٹی تھی۔ رخسار بیگم نے یاسیت سے اس کی پشت کو گھورا۔ خان بابا، دانیال کے آفس چلیں، وہ آنسو ضبط کرتی بولی۔ خان بابا سر جھکاتے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پھر سارے راستے آرزو نے خود کو مضبوط بنانے کے جتن کیے تھے۔ نہ ہی اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور نہ ہی وہ انہیں لانا چاہتی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس رشتے پہ حامی بھرنے کی؟ مٹھیاں بیچے وہ میٹنگ روم کے دروازے کو دھڑام سے کھولے اندر داخل ہوتے بغیر کسی کا لحاظ کیے چیخی تھی۔ میٹنگ روم میں بیٹھے 4 افراد نے اچنبے سے اس لڑکی کو دیکھا، جبکہ دانیال سفیر خان کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا۔ آرزو، باہر جاؤ۔ وہ باقی سب کے چہرے پہ دبی دبی ہنسی دیکھتے بامشکل غصہ ضبط کرتے بولا، ورنہ ابھی آرزو خان اس کے ہاتھوں ضائع ہو جاتی۔ کیوں باہر جاؤں؟ مجھے بتائے، کس کی مرضی سے آپ نے رشتے پہ حامی بھری؟ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، سمجھے آپ؟ وہ بغیر لحاظ کیے اس کے قریب جاتے بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جبکہ اس کالج یونیفارم میں دیکھے دانیال سفیر خان کا خون کھول اٹھا، کیونکہ وہ دوپٹے کو گلے میں پٹی بنائے ڈالے ہوئے تھی اور اس کے وجود پر اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، بد دماغ لڑکی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ ٹیبل پہ ساری فائل نیچے گراتا شدید غصے سے پنکارا۔ آرزو تھوڑے خوف کے زیر نظر پیچھے اچھلی۔ دانیال، ریلیکس۔ معراج نے دانیال کا کندھا جکڑے اس کا دھیان کلائنٹ کی طرف کیا تھا، جو یہ سب آنکھیں پاڑے دیکھ رہے تھے۔ معراج، انہیں لے کر باہر جاؤ، وہاں انہیں سب ایکسپلین کرو۔ دانیال قہر ڈھاتے لہجے میں معراج سے بولا، جبکہ اس کی سرسبز نظریں آرزو کے چہرے پر تھیں۔ معراج کلائنٹ کو وہاں سے لے گیا اور آرزو خود کو اور دانیال سفیر خان کو اکیلے کمرے میں دیکھ اپنے یہاں آنے کی غلطی کو مان رہی تھی۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی، کیونکہ مقابل شخص کسی حیوان کی طرف سے گھور رہا تھا۔ شال کہاں ہے تمہاری؟ ایک جست میں اس تک جاتے وہ اس کا چہرہ دبوچے غرایا تھا۔ شدید غصے کے تحت دانیال کے ہاتھوں میں ارتعاش برپا تھا۔ آرزو کا وجود کپ کپا اٹھا۔ اگر میرے ہاتھ بندھے نہ ہوتے آرزو، تو ابھی میں تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے چیل کووں کو کھلا دیتا۔ اس کا چہرہ جھٹکتے وہ دیوار پہ ہاتھ مارتے وحشت سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتے بولا تھا، کیا عزت رہ گئی تھی ان کی اس کلائنٹ کے سامنے جو اس کی کمپنی سے ڈیل کرنے کو ترس رہے تھے؟ اب دانیال سفیر خان کو کیسے دیکھ رہے تھے؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، منع کریں جا کر۔ آرزو اب لب پیچھے پھر سے گویا ہوئی۔ اس کی چلتی زبان پر دانیال سفیر خان نے لہو رنگ نظروں سے اسے دیکھا۔ شٹ اپ ڈیم اٹ، جسٹ شٹ اپ۔ میں ابھی تمہاری زبان کھینچ لوں گا، ورنہ تم جیسی امیچور لڑکی سے شادی کرنے کو میں مر نہیں رہا۔ پتہ نہیں آقا جی نے میرے سر پہ یہ مصیبت کیوں دی ہے۔ غصے کی وجہ سے دانیال کی سانسیں بھاری ہو رہی تھیں، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے سلگتی کنپٹیوں سمیت سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں آپ جیسے بورنگ انسان کے ساتھ رہنے کا۔ پتہ نہیں خود کو ترم خان سمجھتے ہیں آپ، جیسے مرد صرف دوسروں پر حکم چلانا جانتے ہیں۔ اندر سے آپ کتنے کمزور ہیں میں اچھے سے جانتی ہوں، جاہل کہیں کے۔ وہ حقارت سے بولی، اس کی آنکھوں میں ابھرتی حقارت کے ساتھ نخوت نے دانیال سفیر خان کو جیسے ششدر کر دیا تھا۔ وہ کیسے کیسے القابات دے رہی تھی اس کی ذات کو۔ وہ لب ایک دوسرے میں پیوست کر گیا، لیکن لہو رنگ آنکھیں اس کی ہزل آنکھوں میں گاڑی تھی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتے بولا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرہ تن سا گیا۔ آرزو پیچھے کی جانب قدم لینے لگی۔ یہی کہ آپ جاہل انسان ہیں، اپنی مرضی تھوپنی ہوتی ہے بس، بڑے کزن ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مجھ پر نظر رکھی آپ نے، گھٹیا انسان۔ آرزو کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر زبان اب بھی چل رہی تھی۔ چٹاخ! ایک زوردار تھپڑ نے آرزو کا گال دہکا دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے مٹھیاں بیچے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے زمین پر گرنے لگے تھے۔ شاید یہ جواب بہتر تھا تمہارے لیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کریکٹر پر ایسے الفاظ کسنے کی؟ وہ دانت کچکچاتے بولا، اس کے لفظوں سے جیسے زہر اگل رہا تھا، اور آرزو دہکتے گال پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ خان بابا! دانیال چیخا، جب باہر سے خان بابا سر جھکائے اندر داخل ہوئے۔ لے جائیں اسے گھر واپس اب سے، اور اسی وقت سے یہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ اسے کوئی بھی ڈرائیور کہیں بھی لے کر نہیں جائے گا، دانیال نے چیختے ہوئے شدید طیش میں حکم دیا،
اور آرزو کے کنگ چہرے کو نظر انداز کرتے اس کا بازو دبوچے اسے دروازے کی جانب پھینکا تھا۔ خان بابا آرزو کو وہاں سے لے گئے اور پیچھے دانیال نے پورے میٹنگ روم کا ستیہ ناش کرتے ہر چیز زمین پہ پٹک ڈالی تھی۔ وہ ایک چیئر پہ سر پکڑے بیٹھ گیا، دماغ بھٹی کی طرح پھنک رہا تھا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے آرزو خان؟ آغا جی روکھے لہجے میں بولے۔ وہ سب اس وقت ہال میں موجود تھے۔ آرزو لب بیچے وہاں کھڑی تھی جبکہ باقی سب صوفوں پر ٹکے تھے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو اور باقی سب جج جو اسے کوئی سزا سنانے والے ہوں۔ آرزو خان نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ بھی ہاتھ جوڑے زمین پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ آرزو کے گال پر اب بھی نشان تھا۔ آفس سے آتے ہی وہ روم میں بند ہو کر خوب روئی تھی، لیکن کسی نے بھی اس مرتبہ اسے منانے کی کوشش نہیں کی۔ آرزو بولو، آقا جی کچھ پوچھ رہے ہیں۔ رخسار بیگم نے التجائیہ انداز میں بیٹی کو دیکھا۔ وہ ہیزل سرخ آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہیں، مجھے دانیال سفیر خان منظور نہیں۔ اور وہ سر اٹھا کر بولی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اس کے خود سر انداز کو دیکھا۔ وہ جبڑے بیچ گیا۔ وہ لڑکی اسے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے آرزو؟ آغا جی ضبط سے بولے۔ رخسار بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھا۔ سب لوگ پن ڈراپ سائلنٹ کی طرح وہاں بیٹھے تھے۔ جی آقا جان، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مجھے دانیال سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے آپ کے ہر فیصلے کی عزت۔ بس خاموش ہو جاؤ لڑکی، آغا جی نے ہاتھ کرتے اسے خاموش کروا دیا۔ آرزو نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ آقا جی نے غصے سے کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے یہی فیصلہ کیا تو ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ عائشہ اور معراج کی شادی کے ایک ہفتے بعد ہم دانیال اور ماہا کا نکاح کریں گے اور اسی دن تم سفیان لیزے کا شوہر کے پاس امریکہ چلی جاؤ گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آقا جی کرخت لہجے میں بولے اور ان کی بات سنتے جہاں باقی سب دنگ تھے وہیں ماہا کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ ان کی باتیں سننے لگی۔ میرے کسی فیصلے سے کسی کو اعتراض ہے تو وہ ابھی آرزو کے ساتھ یہاں سے جا سکتا ہے۔ آغا جی نے بیک وقت لب بیچے دانیال اور شیردر چہرہ لیے ماہا کو دیکھتے کہا۔ وہ دو پل وہاں ٹھہرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، جبکہ آرزو نے نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھا اور دانیال سفیر خان نے نفرت سے آرزو کو۔ ماہا لب بیچے آنسو کا گولا گھونٹتے وہاں سے اٹھ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اب کیا کرتی؟ وہ کس طرح سب کو بتاتی کہ اس کا نکاح تو پہلے ہو چکا تھا؟ اب ایسے میں نکاح پہ نکاح اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھتے رونے لگی، ورنہ آج خان مینشن میں ماہا کی چیخیں گونجتی۔ رفتہ رفتہ آرزو کو وہاں چھوڑے سب وہاں سے چلے گئے، حتیٰ کہ رخسار بیگم بھی۔ اب وہاں دانیال سفیر خان اور آرزو خان ہی بچے تھے۔ تم جیسی کم عقل لڑکیوں کے حصے میں خسارے ہی آتے ہیں، وہ اٹھتے ہوئے آرزو کی پشت کو دیکھتے بولا۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر میرا فائدہ آپ ہیں دانیال سفیر خان تو یقین مانیں مجھے خسارے قبول ہے۔ وہ کس قدر ضبط سے بولی تھی۔ اپنا ضبط پر تو آج آرزو خان خود بھی حیران تھی۔ آقا جی کے فیصلے کو وہ اب انکار نہیں کر سکتی تھی، لیکن اگر وہ دانیال خان سے شادی کرتی تو شاید وہ ساری زندگی پچھتاتی ہی رہتی۔ دانیال آنکھوں میں غصہ بھرے وہاں سے لمبے ڈنگ بھرتا باہر نکل گیا، جبکہ آرزو خان اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ الیگزینڈر، ایک بری خبر، قاسم پھر سے دروازے کے اس پار سے بولا۔ الیگزینڈر نے ہنکار ابھرتے آگے بولنے کی اجازت دی۔ ہمارے 4 آدمی پکڑے گئے ہیں اور انہیں کہاں پر رکھا ہے اس کا پتہ اس کمشنر کے پاس ہے، قاسم پریشانی سے بولا۔ الیگزینڈر طنزیہ ہنسا۔ ٹھیک ہے، اگر بات ختم کی گئی اس نے گویا بات ختم کی تھی۔ اب سگار لبوں میں دبائے اس نے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 12 بج رہے تھے۔ بٹر فلائی۔ ٹھنڈی آہیں بھرتے دھوئیں کے ساتھ اس نے وہ نام پکارا۔ فون اٹھاتے اس نے ماہا کا نمبر ڈائل کیا، فون کان کو لگایا۔ دوسری جانب ماہا گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مصروف تھی۔ فون پر ہوتی بیل کو اگنور کر گئی۔ جب مسلسل بیل ہوتی رہی ماہا نے فون اٹھا کے دیکھا، ایک دم اسے اپنے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ بٹر فلائی کہاں تھی تم؟ وہ سرد آواز میں بولا۔ ماہا نے سسکی کا گلا گھونٹا۔ سو رہی تھی۔
وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ ماں نے ذہن کے پردوں میں اس کا عکس یاد کیا۔ اچانک ہی وہ ہیزل گرین آنکھیں ماں کو اپنے ذہن پہ سوار ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ سر جھٹک گئی۔ تم رو رہی تھی بٹر فلائی، کیوں؟ وہ سگار کا دھواں ہوا میں تحلیل کرتے گویا ہوا۔ ماں کا سانس اٹک گیا۔ اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی تو وہ استحضا ہنس دیا۔ ڈونٹ وری، کوئی کیمرہ فٹ نہیں کیا میں نے بٹر فلائی، مجھ پر تھوڑا یقین کرو۔ میں تو ابھی تمہارے گھر آیا ہی نہیں، الیگزینڈر لب دبائے بولا، پھر سنگار نیچے پھینک دیا۔ ماں کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ فون کیوں کیا ہے؟ ماں نے اٹکتے لہجے میں بولا۔ بے شک وہ یہاں نہیں تھا، لیکن اس کی سرسی آواز ہی ماں کو جکڑنے کو کافی تھی۔ بٹر فلائی، مجھے ایک کام تھا تم سے، وہ مدھم لہجے میں بولا، بلکہ رازدارانہ انداز سے۔ اس کا ماں چونکی کہ کیا؟ ماں لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ دوسری جانب وہ اٹھ کر اب چہل قدمی کرنے لگا۔ مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے، یاد آ رہی ہے تمہارے گھر کے باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اس میں بیٹھو اور میرے پاس آ جاؤ۔ وہ عام سے لہجے میں بولتا ماں کی سانس سے اٹکا گیا۔ ماں نے حیرت سے متحیر ہوتے آنکھوں سے موبائل کان سے ہٹا کر موبائل کو دیکھا۔ نہیں، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تحفہ قبول کرنے کو تیار ہوں، وہ طنزیہ وحشت بھری مسکراہٹ لیے بولا۔ ماں کی آنکھوں میں خوف سا پھیل گیا۔ نہیں پلیز، میں آ رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ گڈ لٹل بٹر فلائی، وہ شفقت سے بولتا فون رکھ گیا۔ ماں فون بیڈ پہ پٹکتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آنکھیں رگڑتی وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں اندھیرے کا راج تھا۔ وہ آہستگی سے باہر نکلی تھی اور پھر ایک پلر کے پیچھے اوٹ میں چھپ گئی۔ وہاں گارڈز کھڑے تھے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ گارڈز ہیں، میں نہیں آ سکتی۔ ماں نے فون اٹھاتے اسے کال کرتے بولی۔ ماں نے شدت سے شکر ادا کیا تھا۔ شکر، اب وہ نہیں جا سکے گی۔ 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، خلاص، اب جاؤ، وہ پرسراری لیے بولا۔ ماں نے فون رکھتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ جب وہ باہر نکلی تو وہاں سارے گارڈ زمین بوس ہوئے تھے۔ وہ آہستگی سے خوف سے لرزتے قدموں سے باہر نکلی۔ جب ہیری گاڑی کا دروازہ کھولے سر جھکائے کھڑا تھا، ماں سہمتے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہیری نے گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی سٹارٹ کرتا، اب گاڑی وہاں سے بھگا لے گیا تھا۔ ماں سیٹ پہ خالی ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ گاڑی ایک گھر کے آگے رکی۔ ماں نے اتر کے دیکھا، یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں وہ آئی تھی، یہ کوئی اور ہی گھر تھا۔ ماں نے تھوک نکلتی اندر داخل ہوئی۔ اب اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ماں گرتے پڑتے اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی کیونکہ الیگزینڈر نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ الیگزینڈر کی بازوؤں میں تھی۔ جب اس نے ماں کو اپنی جانب کھینچا، وہ اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ خوف سے ماتھے پہ پسینے کے قطرے ابھرے تھے۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو بٹر فلائی؟ اور ہاں، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ وہ اس کی گردن پہ ہاتھ لپیٹے اس کا چہرہ اپنے چہرے کی قریب کرتے بولا۔ ماں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی اس قدر اندھیرے میں، لیکن اس کی تپش بھری سانسیں ماں کے چہرے پر پڑتی اسے دہکا رہی تھی۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے بٹر فلائی، کیا پتا میں ادھر ہی تمہاری جان لے لوں، اور سرد لہجے میں بولا۔ اس کے ہونٹ ماں کے گال سے مس ہوئے تھے۔ کیوں بلایا ہے یہاں؟ ماں آنکھیں جھپکاتے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے بولی۔ الیگزینڈر نے اس کے بازوؤں پر گرفت سخت کی۔ بہت سوال پوچھتی ہو تم، آہستگی سے اس کے لبوں سے چھوتے وہ مدھم سرد گمبھیر آواز میں بولا۔ ماں لرز کر رہ گئی اور دوسرے ہی پل الیگزینڈر نے اس کے بازو چھوڑ دیا اور وہ اس سے الگ ہوتا ایک جھٹکا دے گیا۔ آہ! ماں کے لبوں سے دلخراش چیخ نکلی تھی کیونکہ وہ نیچے گرنے والی تھی۔ الیگزینڈر نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما اور وہ ہوا میں ہی رک گئی۔ ڈرو مت، اتنی آسانی سے تمہیں ضائع نہیں کروں گا۔ وہ واپس سے اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ ماں کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ الیگزینڈر نے لائٹر نکالتے اسے جلایا۔ اس کی لائٹر سے ایک دھن نکلنا شروع ہوئی تھی۔ وہ میوزیکل لائٹر تھا۔ ہلکی زرد روشنی میں ماں اس کی سرد ہیزل گرین آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ ماں کئی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ جب الیگزینڈر نے آگے بڑھتے اس کے گال پر نرمی سے بوسہ دیا، ماں آہستگی سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ مسکراہٹ چہرے پہ سجا گیا۔ میں نے تمہیں مارنے کے لیے یہاں بلایا ہے، اس کے گال کو لبوں سے مس کرتے وہ شفقت بھرے لہجے میں بولتا۔ ماں کو سہما گیا۔ ماں زور سے آنکھیں میچ گئی۔ گھر جانا ہے مجھے۔
مہا خوف سے بولی۔ الیگزینڈر نے پیچھے ہو کر اسے دیکھا، لائٹر اپنے اور اس کے درمیان کیا۔ اب ان دونوں پر روشنی پڑ رہی تھی۔ مہا اس کی آنکھوں میں اترتی شفافیت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی جب الیگزینڈر نے سختی سے اس کا بازو دبوچا، اسے دیوار پہ پٹخ دیا۔ مہا کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم زرد روشنی بھی دھندلا گئی اور ہاتھ الیگزینڈر کی جانب بڑھاتے نیچے گرتے زمین بوس ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں آخری پڑنے والی آواز اس میوزیکل لائٹر سے نکلنے والی دھن کی تھی، اور پھر وہ آنکھیں موند گئیں۔ اس کے سر پہ خون کی ایک لکیر پھوٹی تھی، جبکہ الیگزینڈر مہا کے وجود کو ایک نظر دیکھتے، لائٹر بند کرتے، پاکٹ میں ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے مہا کا وجود زمین پہ بے ہوش پڑا تھا۔ کمشنر، میرے آدمی کب گھر چھوڑ رہے ہو؟ الیگزینڈر سگار لبوں میں دبائے بولا۔ دوسری جانب کمشنر جمشید خان نے شعلہ بار نظروں سے فون کو گھورا اور آفیسر کو فون ٹیپ کرنے کا مشورہ دیا۔ مجھے پکڑنے کے لیے بچوں کی طرح فون ٹیپ مت کرنے لگ جانا، ورنہ تمہاری ایک عدد خوبصورت بیٹی بھی ہے یہاں۔ وہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے پرسکون لہجے میں بولتے۔ جمشید خان کو چونکا گیا تھا۔ مہا؟ ان کے لبوں سے بے ساختہ مہا کا نام نکلا تو وہ مسکرا اٹھا۔ ہاں وہی، میں نے دیکھا ہے اسے، بہت خوبصورت ہے وہ، اور تمہیں تو پتہ ہی ہے مجھے لڑکیوں کا بے حد شوق ہے۔ ابھی بھی وہ میرے قبضے میں ہے، آدھے گھنٹے میں میرے آدمی چھوڑ دو ورنہ تمہاری بیٹی جنت نصیب کر جائے گی۔ الیگزینڈر سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ تم مجھے ڈرا نہیں سکتے، وہ غرائے۔ ٹھیک ہے، گھر پتہ کروا لو۔ وہ اب سکون دیتے لہجے میں بولا۔ جمشید صاحب نے فوراً گھر فون کیا تھا۔ صفیہ، مہا کہاں ہیں؟ وہ پریشانی سے بولے، اور پھر ان کے ماتھے پہ بالوں کا جال بکھر گیا۔ دانیال، تم لوگ بے ہوش سو رہے تھے، گارڈز کہاں ہیں؟ وہ بھڑک گئے تھے کیونکہ وہ ڈیوٹی پر تھے، جبکہ باقی گھر والے صبح جب اٹھے تو گارڈز بے ہوش تھے، اور پھر ادھر جمشید خان کی کال نے سب کو فکر میں مبتلا کر دیا تھا۔ چھوٹے پاپا، یہ سب کس نے کیا؟ پوری بات بتائیں۔ وہ غصے میں جبڑے بیچے بولا۔ دانیال کا خون کھول اٹھا تھا۔ جمشید صاحب نے کیسز کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ اس کا کام نہیں تھا، لیکن اب یہ سب جس نے بھی کیا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو دل چاہ رہا تھا دانیال کا، کیونکہ اس نے اس کے گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھائی تھی۔ کمشنر، تسلی کر لی تو یہ بھی سن لو، تمہاری بیٹی بے ہوش زخمی حالت میں پڑی ہے، نہ جانے کب تک زندہ رہے۔ جلدی کرو، جیسے ہی میرے آدمی مجھ تک پہنچیں گے تمہاری بیٹی کا پتہ تم تک پہنچ جائے گا۔ الیگزینڈر لب بیچے بولا، ورنہ صفیہ خان کا نام سنتے اس کے اندر شعلے اٹھے تھے، جبکہ دانیال فون سے اس کی آواز سنتے مٹھیاں بھیج گیا۔ دانیال، ہوش میں رہو، گھر پر رہنا، میں مہا کو لے کر آتا ہوں، پھر سب کچھ بتاتا ہوں۔ جمشید صاحب سختی سے بولتے فون رکھ گئے۔ اب الیگزینڈر کے دیے گئے وقت پر انہیں اس کے آدمیوں کو چھوڑنا تھا اور اپنی بیٹی کو اس میں گھسیٹ نہیں سکتے تھے۔ تم بچو گے نہیں الیگزینڈر، جمشید صاحب غصے سے پھنکارے۔ بیسٹ آف لک کمشنر۔ وہ ہنستے فون رکھ گیا۔ کمشنر جمشید خان نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا۔ خالی ذہن سے مہا نے چند پل چھت پر دیکھا اور پھر رونے کی آواز پر گردن گھما کر اپنی ماں کو، ماں، مما، اس نے تڑپتے سہمتے ماں کی آغوش میں چھپ گئی۔ ایک دم ہر چیز ذہن کے پردوں پہ رونما ہونے لگی۔ مہا کا حلق خشک ہوا۔ ہر کوئی وہاں موجود تھا سوائے آرزو خان کے۔ میری بچی، ٹھیک ہو تم؟ مہا کے سر کے کنارے پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صفیہ بیگم آنسو صاف کرتے مہا کا چہرہ ممتا سے تھامے بولی تو وہ خوف سے سہمی ہوئی تھی۔ مہا بیٹا، وہاں کیسے پہنچ گئی آپ؟ جمشید خان بیڈ کی دوسری سائیڈ آ کر بیٹھ گئے۔ ہر کوئی اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ مہا کو لگا جیسے حلق میں کانٹے اگائے ہوں۔ اسے اس لمحے بولنا سزا لگ رہا تھا۔ بابا، مجھے نہیں پتا، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ جمشید خان نے لب بھینچ لیے۔ وہ انہیں سب سچ بتا دینا چاہتی تھی۔ وہ ماں کی آغوش میں جی بھر کے رونا چاہتی تھی، لیکن الیگزینڈر کی دھمکیوں نے مہا کا سارا کانفیڈنس بریک کر دیا تھا۔ وہ ہلکے سے لرز رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ ریسٹ کرو، میں ٹی وی فوٹیج دیکھتا ہوں، جمشید خان نرمی سے بولے، جبکہ ان کی بات سنتے ہی مہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اگر انہوں نے سب دیکھ لیا وہ کیا جواب دے گی؟ وہ کیوں گئی تھی وہاں؟
ہاں ریسٹ کرو میرا بچہ، شام کو عائشہ کی مہندی بھی ہے نا۔ صفیہ بیگم ایک بار پھر محبت سے اس کا ماتھا چومتے بولی۔ آہستہ آہستہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ باہر عائشہ کی مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، گھر کو پیلے اور وائٹ پھولوں سے سجایا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، جبکہ مہا اسی سوچ میں تھی کہ وہ کیا بتائے گی جب فوٹیج میں اسے خود باہر جاتا دیکھا جائے گا۔ آرزو بی بی، یہ آپ کے لیے خط۔ فیروزہ نے خاکی لفافہ آرزو کی طرف بڑھایا، جسے اس نے حیرت سے تھام لی۔ میرے لیے؟ پر کس نے بھیجا اس دور میں خط؟ آرزو نے چونکتے لیٹر اوپن کیا تھا، جہاں بڑے الفاظ میں شروع میں اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں آرزو خان، مجھ سے بات کریں پلیز، مجھے پیار ہو گیا ہے آپ سے۔ یہ بس چند الفاظ تھے جو خط پہ گھسیٹے گئے تھے۔ آرزو پڑھ کر حیران ہو گئی۔ ایسا لیٹر اسے کون دے سکتا ہے؟ اس نے مروہ کے بارے میں سوچا اور فوراً اسے کال کی۔ پہلے ہی میرا موڈ بہت خراب ہے مروہ، اب کیا تم میرے ساتھ چھچورے لڑکوں والے سین بناؤ گی؟ آرزو کال کرتے ہی بھڑک کر بولی۔ دوسری جانب مروہ حیرت سے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ او بہن، اتنی بھی حسین نہیں کہ میں تیرے ساتھ سین بناؤں۔ ہوا کیا ہے؟ مروہ سکون سے بولی۔ آرزو نے لیٹر کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی مروہ کی ہینڈ رائٹنگ نہیں تھی۔ جلدی میں وہ یہ دیکھنا تو بھول ہی گئی تھی۔ یار، ایک لیٹر بھیجا ہے کسی نے مجھے۔ آرزو لیٹر کو الٹ پلٹ کرتے بولی۔ مروہ بھی حیران ہوئی۔ ویٹ۔ آرزو نے فون کان سے ہٹاتے دروازے پر ہوتی دستک کو دیکھا۔ لیٹر جلدی سے کتاب میں چھپایا، دروازہ کھول دیا۔ فیروزہ ہاتھ میں ایک اور خاکی لفافہ پکڑے کھڑی تھی۔ آرزو نے حیرانگی سے لفافہ پکڑا۔ مجھے پتہ ہے آپ بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ آپ کے ہونٹوں پہ ابھرنے والی مسکراہٹ میری محبت کی گواہ ہے۔ یہ ایک اور سطر تھی۔ آرزو نے حیرانگی سے پڑھی اور دوسری جانب مروہ نے کہا لگایا۔ یہ تو تیرا دیوانہ نکلا، مروہ ہنستے ہوئے بولی۔ آرزو نے موبائل کو گھورتے واپس کان سے لگایا۔ بکواس مت کر یار، کیا ہو رہا ہے؟ پھر ادھر اگر کسی نے ان لیٹر کو دیکھ لیا تو سب مجھے غلط سمجھیں گے، کیونکہ میں نے انکار کیا تھا رشتے سے۔ سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے کسی اور سے محبت ہے۔ آرزو پریشانی سے بولی۔ مروہ اب بھی فکر مند ہوئی تھی۔ بھیجنے والے کا نام نہیں لکھا؟ مروہ اب سیریس انداز میں بولی۔ آرزو نے لفافہ الٹ پلٹ کر دیکھا۔ نہیں۔ آرزو لب بیچ کچلتے بولی۔ مروہ نے ہنکار بھرا۔ شادی ہو جانے دے سکون سے، پھر دیکھتے ہیں اس دیوانے کو، تب تک تم دھیان رکھنا۔ مروہ اسے تسلی دیتے اور آرزو کہتے فون رکھ دیا، لیٹر اٹھا کر فزکس کی کتاب میں رکھ دیے۔ اب اسے تیار ہونا تھا عائشہ کی مہندی کے لیے۔ اس گھر میں یہی آخری خوشی بھرے لمحے تھے اس کے لیے، جنہیں وہ گنوانا نہیں چاہتی تھی کسی بھی لیٹر کے عوض۔ مہا، تم ٹھیک ہو؟ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، سب آرزو سے کھچے کھچے سے تھے۔ آرزو کو تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ اب لب بیچے مہا کی ساتھ آ کر بیٹھی تھی۔ وہ اور خود بھی مہندی لگانے لگی۔ لان میں ہی فنکشن کا انتظام تھا، چند قریبی رشتے دار تھے، کمبائن فنکشن تھا۔ عائشہ پنک اور گرین کلر کے فراک میں، بالوں کی چوٹی بنائے آگے ڈالے، ہلکے پھلکے میک اپ میں، ہاتھوں میں مہندی لگائے بیٹھی تھی۔ معراج ان کے قریب بیٹھے اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے اسے گھبرانے پر مجبور کر دیتا۔ اس کے چہرے پہ لالی بکھر گئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مہا جھکے سر سے بولی۔ وہ دونوں مہندی لگا رہی تھی۔ اس کے بعد کسی نے مہا سے کچھ بھی نہیں پوچھا، اس کی طبیعت خرابی کے چلتے۔ آرزو نے پہ اکتفا کیا تھا۔ مہندی مکمل ہوتے ہی وہاں سے اٹھی، اندر کی جانب بڑھی۔ اس کا ذہن اب بھی ان لیٹرز میں اٹکتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے اور کیوں بھیج رہا تھا اسے ایسے لیٹر؟ بے خیالی میں ہی فرش پہ گرے پانی پر اس کا پیر پھسلا، وہ لڑکھڑا کر آگے کی جانب گرنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے سامنے والے شخص کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے وہ تقریباً گرنے سے بچی۔ آرزو نے سر اٹھا کر دانیال کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھا۔ وائٹ کرتے میں وہ اس وقت بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں کناروں سے سرخ پڑنے لگیں۔ گردن نیچے کی اس نے اپنے کرتے کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی اوپر سے ریڈی ہو کر آیا تھا۔ سوری۔ آرزو نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مہندی سے بھرا ہاتھ ڈیزائن دیکھا تا دانیال کے دل کے مقام پر
कुर्ते पे छप गया। आरजू ने दांतों तले लब दबाए। अंधी हो गई हो तुम, या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या किया तुमने? दानियाल उसकी कलाई जकड़े गुस्से से फनकारा तो आरजू ने लब भींचे। गलती से हो गया, आप भी तो देख सकते थे ना, आप अंधे तो नहीं थे। एक लेटर की टेंशन, ऊपर से दानियाल का गुस्सा, गुस्सा करता लहजा। आरजू का दिमाग घूम गया। सब कुछ उसके साथ ही है, दानियाल खान की वजह से हो रहा है। ज़बान संभाल कर बात करो आरजू खान, वरना मैं ज़बान काट कर हाथों में दे दूंगा। उसकी कलाई झटकते बोला। आरजू को अपनी कलाई में दर्द उठता महसूस हुआ। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सॉरी बोल रही हूँ ना। या फिर ये गुस्सा किसी और बात का? चच, आप एक लड़की से रिजेक्ट हो गए, कहीं इस बात का तो गुस्सा नहीं? आरजू तर्स खाते लहजे में तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए बोली। दानियाल के माथे पे 3 बल नमूंदार हुए और वो सख्त गुस्से में उसे घूर रहा था। बकवास बंद करो अपनी। तुम मुझे क्या रिजेक्ट करती? मैं खुद तुम्हें घर की नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं देता। उसका मुंह दबोचे वो शोलेपार नजरें उसके चेहरे पे गाड़े बोला। आरजू ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। बद दिमाग लड़की। गुस्से से उसका चेहरा छोड़े वो वापस ऊपर की जानिब बढ़ गया, जबकि आरजू ने गुस्से से उसकी पुश्त को घूरा और कमरे में चली गई। वॉशरूम में जाते हाथ धोए। मेहंदी तो अब ख़राब हो चुकी थी, आज का दिन ही ख़राब था। उसने वापस से वो लेटर नहीं उठाए, अच्छे से देखे। अचानक एक कोने में उसे कुछ नज़र आया। आरजू ने ध्यान से देखा तो वहाँ अंग्रेजी में हुर्फ डी लिखा हुआ था। आरजू ने चौंक कर वो दूसरा लेटर देखा, वहाँ भी डी लिखा था। तो क्या उसका नाम डी से शुरू होता था जिसने ये सब भेजे? आरजू आ जाओ, डांस करें। लीजे की आवाज़ पर आरजू ने जल्दी से खत वापस फिजिक्स की किताब में रखे और बाहर की जानिब बढ़ गई। आरजू, तुम शादी के लिए मान जाओ तो तुम हमेशा यहीं रहोगी। बाहर की जानिब जाते लीजे ने अफसुर्दगी से कहा। आरजू ने एक नज़र उसे देखा। इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, मैं शरीफ बंदी हूँ, मैं माँ के हक की तरफ नहीं देखना चाहती। आरजू आरजू हंसते हुए बोली। लीजे ने अफसोस से सर हिलाया। वो जानती थी आरजू तकलीफ में है, लेकिन किसी को बता नहीं रही। सब लोग जो उससे नाराज़ थे, हत्ता कि उसकी माँ भी, तो कैसे खुश हो सकती थी? सब लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया था। आरजू भी बज़ाहिर सब भुलाए डांस करती रही, सबको छेड़ती रही, लेकिन घर वालों की खामोशी उसे शिद्दत से चुभ रही थी। मेहंदी का फंक्शन तमाम हो गया। रात के 1 बजे सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। खूबसूरत लग रही थी आप, आयशा को देखते महराज ने गर्दन झुकाते आहिस्तगी से कहा। वो दोनों पिलर के पास खड़े थे, सर्द हवा उनको छू कर गुजर रही थी। आज की रात फिर मैं आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर लूँ? मेराज झुकते उसके गाल पर अपने पैर रगड़ते बोला। आयशा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई, शर्म से पलकें भारी हो गईं। आपकी खामोशी नहीं चलेगी तब? वो हाथ की पुश्त से उसके सुर्ख पड़ते गाल को सहलाते बोला। आयशा के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट थी। गला खंगारते ले लीजे ने उन दोनों को ध्यान अपनी जानिब करवाया। बड़ी मामा बोल रही हैं आयशा को कि वो रेस्ट करे, सुबह बहुत ख़ास दिन है ना मिराज भाई, फिर आपके कमरे में ही पाई जाएगी ये। लीजे लब दबाए बोली। मिराज ने सर को खम दिया, जबकि आयशा सराइयत सी उसके करीब से निकलती लीजे के साथ आगे बढ़ गई। उसने पलट कर मिराज की मुस्कुराती नज़रों को देखा और फिर सर झुकाए अपने रूम में चली गई। मिराज भी वहाँ से अपने कमरे में चला गया। बटरफ्लाई बेड पर लेटे वजूद को देखते अलेक्जेंडर ने अपना निकाब उतारते साइड टेबल पर रखा और हेड भी उतार दी। उसने एक नज़र महा को देखा जो उसी ड्रेस में सो गई थी, हल्के पीले और वाइट कलर के कंट्रास्ट फ्रॉक में, बालों को खुला छोड़े उसका नाजुक सरापा वाज़े था। आधा कंफर्टर उस पर था और आधा ज़मीन पर। खुले बाल तकिया पे बिखरे थे, चेहरे पे हल्का खौफ था। वो उसके करीब जाते उस पर किसी घटा की तरह छा गया। हाय बटरफ्लाई, उसके माथे को चूमते वो मधुर आवाज़ में बोला, खुद पर बोझ महसूस करते। महा ने मंदी मंदी सी आंखें खोल के देखा और फिर खौफ से उसकी आंखें पूरी वहाँ हुई। यहाँ कैसे? उसके अल्फाज मुंह में ही कहीं गुम हो गए जब अलेक्जेंडर ने शिद्दत से झुकते उसकी शहरक पर अपने होंठ रखे थे। महा की हार्ट बीट तेज़ हुई थी। छोड़ो मुझे, बाबा को बुलाती हूँ, महा नम लहजे में बोली। अलेक्जेंडर ने उसके सजे संवरे रूप को देखा। हेजल ग्रीन आँखों को देखते महा की धड़कनें तेज़ हुई थीं। वो आंखें हमेशा उस पर मुसल्लत होती थी। ठीक है, आज सुसर साहब से भी मिल लेते हैं, वो सुकून से बोला। महा की बैकबोन में सरसराहट हुई थी।
نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی، وہ روتے ہوئے بولی۔ الیگزینڈر نے اس کے ماتھے پہ بندی پٹی کو دیکھا اور نرمی سے جھکتے وہاں اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے بتایا تھا نا بٹر فلائی، تمہیں مارنے کے لیے لایا ہوں، وہاں بلایا تھا، میں مذاق نہیں کرتا۔ وہ سرد آواز میں بولا۔ ماہا کی سانس حلق میں اٹکی، اسے لگا وہ ویسے ہی اسے ڈرانے کو بول رہا ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ الیگزینڈر کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ بس یوں ہی راہ چلتے تم اچھی لگی مجھے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ماہا نے حیرت سے پھیلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، بٹر فلائی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ مجھے مارنے کا ارادہ ہے؟ آنکھوں میں چمک لیے اس کے چہرے پہ جھکتے بولا۔ ماہا سختی سے لب بیج گئی۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے کندھے پہ اپنا پرتپش لمس چھوڑے اس کے کان کی لو کو لبوں سے دبا گیا۔ دانیال! ماہا زور سے چلائی۔ وہ جانتی تھی اس وقت صرف دانیال ہی جاگ رہا ہوگا۔ مدہوشی میں اس پہ جھکے الیگزینڈر نے سرخ ہوتی نظریں اٹھا کر ہنستے ہوئے اسے دیکھا۔ ڈرا رہی ہو مجھے بٹر فلائی؟ اتنی ہمت؟ اس کے لبوں کو ہلکے سے کاٹتے وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ماہا نے شدید غصے سے اسے گھورا۔ دانیال میرا منگیتر ہے، شادی ہونے والی ہے میری اس سے، ماہا نے اسے اس مرتبہ ہمت کرتے بولی۔ الیگزینڈر نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، پھر تو سب سے پہلے اس کی موت آنی چاہیے، چلو آ لینے دو اسے۔ کوٹ سے ریوالور نکالتے الیگزینڈر نے بیڈ پر بیٹھتے بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑی تھیں جبکہ چہرے پہ چٹانوں سی سختی تھی۔ ماہا کا دل خوف سے بند ہونے لگا۔ ماہا تم چیخی کیوں؟ دانیال دروازہ بجائے بولا اور الیگزینڈر نے دانت کو کچکچاتے ریوالور کا رخ دروازے کی طرف کیا اور اب ماہا کو سخت نظروں سے دیکھ رہا تھا۔